I think this is the right time to do such podcasts because people need to understand that they need to invest. ٹھیک ہے, forget about کہ یار making better return than Bitcoin or making better return than any other asset. ٹھیک ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار $1,00,000 میں سے آپ $1,00,000 ہی اسٹاک میں انویسٹ کرو, آپ اس کا بھی 10% کرو, 20% کرو. آپ $6,000 کا بل تو دیتے ہو نا ریسٹورینٹ کے اندر, اس پہ کبھی ریٹ نہیں ہوتا. 6,000 کی انویسٹمنٹ پہ آپ کی جب 5,000 ہوتی ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی کیا ہو گیا. In a family, any specific person dies, there are so many lives which are affected. ٹھیک ہے, people need to understand کہ آج جو بندہ $5,00,000 کما رہا ہے وہ تب تک کما رہا ہے جب تک زندہ ہے. جس دن وہ زندہ خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہوتی ہے تو جو وے آف لیونگ آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے اس پہ جو پہلا ضرب لگتا ہے, اور پھر جب آپ کو مہینے کا خرچہ چلانے کے لیے کوئی ایونیوز نہیں مل رہے ہوتے ٹو ویئر ٹو ریز دا فنڈس. ٹھیک ہے, تو لاجیکلی نا یہ جو ایمرجنسی فنڈز ہوتے ہیں, یہ جو ایسے فنڈز ہوتے ہیں, تو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یار ہماری بھی لائف ہمیں نہیں پتہ کل ہے کہ نہیں ہے, کیا ہے. سو دیر آر سرٹن ڈپینڈنٹ پیپل آن اس. تھینک یو لائق بھائی فار بینگ پارٹ آف دا پوڈ کاسٹ. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ کا ابھی تک کے پوڈ کاسٹ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ میرے خیال میں مزمل بھائی کے پوڈ کاسٹ میں آپ 3 مرتبہ جا چکے ہیں, اس کے علاوہ کیسا رہا آپ کا اوور آل ایکسپیرینس؟ بہت اچھا. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ویسے بتا دوں. آئی واز آفٹر مزمل, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں تھے ٹل دا ٹائم لول اسٹوڈیو, آئی تھنک بفور TBT. ہی واز بیسیکلی پارٹ آف ٹیرڈیٹا بفور ریزائننگ. سو مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ لول اسٹوڈیو پہ وہ اور ان کی ٹیم کوئی کام کر رہی ہے. بٹ دیر واز اے ویڈیو ان لول اسٹوڈیو 2.0 which was related to inflation. So I just saw that particular video and I thought I was working on this investments based platform. So I quickly realized کہ پہلے تو مجھے پرابلم ہوتی تھی کہ یار investment is such a complex thing to explain to anyone. How I can basically reach out to the public. ٹھیک ہے. So when I saw that particular video, I found کہ یار وہ video itself was so, یعنی کہ جس طرح ڈیٹا کے ساتھ انہوں نے پریزنٹ کیا, تو I thought کہ that particular Lul Studio 2.0, because all of them were almost part of Teradata, the company which I was working earlier. So why not to collaborate with the Lul Studio in basically investments کے اوپر نا تھوڑی ایجوکیشن بیسڈ کانٹینٹ ہم بنا سکے. So I reach out to him کہ یار میں یہ اس طرح کا پلیٹفارم بنا رہا ہوں, so if possible we can collaborate with Lul Studio on this. So he never responded when I reached out to him. So مجھے نہیں آئیڈیا تھا. I thought that he is still part of Teradata. Later, after 6 months, I found out he left Teradata as well. So, and then one fine day, I found that he was doing some TCM based episodes of podcasts. So I thought کہ شاید وہ public figures اور political figures, اسد عمر وغیرہ سارے اس پلیٹ فارم پہ آ رہے تھے. And then after 6 months again, I found he was doing another podcast with his own name, Thought Behind Things. So then what I did, I reached out to him again. اچھا اس سے پہلے نا میں کراچی ایک چھوٹی اسائنمنٹ اپنی کمپنی کی طرف سے کرنے گیا ہوتا. So I reached out to Farooq Baloch, who was Samaan Money کے جو تھے. So that was my first exposure to the media, and he was kind enough to give me some space in Samaan Money. So that was the only channel back, I think last year, December, January, or a couple of years ago before COVID, who were basically doing full videos on educating people around investments یا money management or something like that. So I reached out to Farooq Baloch کہ یار میں کراچی آ گیا ہوں اسلام آباد سے, if possible if you can give me some slot so that we can talk. And he was kind enough to give me some space in Sama itself. TV ایک برانڈ تھا ان کا, YouTube کا جو چینل تھا. So he gave me the opportunity, اور اس میں 12-15 منٹ کا I think میرا ویڈیو 2 سال پہلے کہیں آیا ہوا تھا. So I just forwarded that particular video to Muzammil. I think there was one person who gave ایک ان کا انٹرویو تھا انویسٹمنٹ ریلیٹڈ. So I just tagged him کہ یار یہ دیکھو میں نے اب خود بھی ایک انویسٹمنٹ ریلیٹڈ پورٹل بنا رہا ہوں, so it will be nice if I can come to your platform. And he was kind enough to again invite me officially on his platform. And I think since the day I appeared on the TBT, I never ever invested anything in doing the marketing. Everything was organically built up because of me appearing in the TBT. So TBT has a huge role in my company where I am today. کچھ لوگ جانتے ہیں تو جانتے بھی شاید TBT کی وجہ سے ہے. I think in last 2 years I have not been to any other platform apart from TBT. I
appeared there thrice. So the impact is, I think, I don't see if there is any other way better I could project my platform to the audience. So all the people, کچھ لوگوں کو انویسٹمنٹ کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا. سو جو ڈسکشن نارملی ہماری ہوتی تھی اراؤنڈ ہاؤ یو کین بیسکلی انویسٹ ان دی لوکل مارکیٹس, بیکاز دی پرسیپشن آف انویسٹمنٹ ان پاکستان از ٹوٹلی ڈفرینٹ. یا تو لوگ اس کو بالکل حرام سمجھتے ہیں, کرتے ہی نہیں ہیں. سو وہ جو ڈسکشن تھی دیٹ واز اٹ سیلف واز مور کنونسنگ ٹو دی پیپل ہو ایدر ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, اور کوئی مسکنسیپشن تھی وہ کلیئر ہو جاتی ہے. سو آئی تھنک مزمل کیم اپ ود اے بیٹر پلیٹفارم دین لول اسٹوڈیو 2.0, جہاں پہ ہم پراپرلی ایک پورے پرابلم اسٹیٹمنٹ کو سمجھ کے دین وی ڈسکس دا سولوشن کیا ہونا چاہیے. سو دیٹس مور بینیفٹ فار دا پبلک ایز ویل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ انویسٹمنٹ از. تو آپ کی جرنی جو ہے انویسٹمنٹ, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یار کیا آپ اگر انویسٹمنٹ کی فیلڈ میں آئے, آپ اسٹاکس میں انویسٹ کر رہے ہو یا اس طرف آپ نے رخ کیا کیونکہ آپ کا سرمایہ.pk کا پلیٹ فارم بھی ہے, تو کیا آپ کا بیک گراؤنڈ MBA فائنانس میں یا انویسٹمنٹ ریلیٹڈ ہے؟ ہاؤ یو فال ان دس ٹریپ آف انویسٹمنٹ؟ ٹریپ تو نہیں کہیں گے, این اپرچونیٹی, گڈ اپرچونیٹی کہیں گے کہ آپ نے صحیح ٹائم پہ اس کو ڈسکور کیا. سو آئی تھنک اگین میں خود کیونکہ انویسٹمنٹ کے اوپر جب آیا تھا, سو اٹ واز ریفرڈ بائی ون آف مائی فرینڈ وین آئی واز ورکنگ ان ٹیڈ ڈیٹا بیک ان 2015-16. سو ہی ٹولڈ می کہ یار میوچل فنڈ میں انویسٹ کرو, اس میں 2 سیلریز کے اوپر نا ریبیٹ مل جاتا ہے. مطلب کہ اگر آپ میری 8,000 سیلری کے اوپر ٹیکس کرتا تھا منتھلی, تو 16,000 کا ریبیٹ مل جاتا ہے آپ کو. صرف آپ 3-4 لاکھ روپیہ انویسٹ کرو اور 16,000 آپ کی جیب پہ, بے شک آپ انویسٹمنٹ نکال دو. وہ اس طرح کی پرسیپشن پہ میں انٹر ہوا تھا. سو وٹ آئی ڈیڈ, آئی انویسٹڈ ان دا میوچل فنڈ, آئی اسپلٹڈ بٹوین لو رسک اینڈ ہائی رسک. لو رسک کی میں ویسے ڈیفینیشن بتا دوں کہ وہ سکوک یا وہ نہ بہت ہی لو رسک کے اوپر نہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو میری اگر 3 لاکھ کی انویسٹمنٹ تھی, 2 لاکھ میں نے لو رسک میں ڈالی, یار اس پہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہائی رسک وہ ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم واز انویسٹڈ ان اسٹاکس, ٹھیک ہے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2015 کی. سو وین آئی انویسٹڈ ان میوچل فنڈ in less than 3 months, that 100,000 rupees was converted into 1,27,000 rupees. So there was a return of 27,000. So that made me curious کہ یار یہ 27,000 کیسے ہو گیا نا, جہاں پہ میرے 2 لاکھ جو میں نے انویسٹ کیے تھے وہ 3,000 ہوئے یا 2,000 سم تھنگ ہوئے. So then when I went into it, I found کہ یار یہ کوئی اسٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں, کوئی آئیڈیا نہیں تھا اسٹاکس کیا ہوتے ہیں. So I thought کہ یار اگر میوچل فنڈ کر کے میں کما سکتا ہوں, سو میں ڈائریکٹلی اسٹاک میں جاؤں گا تو میں بہتر کما سکوں گا, ٹھیک ہے. سو دین آئی وینٹ ڈائریکٹلی ان ٹو دا اسٹاک مارکیٹ 2016. بڑا TDS پروسیس تھا, بڑے سائن کیے, بڑے طریقے سے میں پہلا میں نے اکاؤنٹ کھولا, پھر میں نے انویسٹمنٹ ڈالی. اور پہلی انویسٹمنٹ کے بعد جو ہر وقت آپ ایپ کے اوپر دیکھتے رہو, اچھا یہ والا SNGPL, آئی اسٹل ریممبر وین آئی انیشلی انٹرڈ, آئی تھاٹ کہ یار 60 روپیز کا بہت مہنگا نہیں لیتا, کچھ اور لیتا ہوں. میں ہر روز صبح کھولتا تھا SNGPL 66, SNGPL 72, SNGPL 76, ود ان 2 months SNGPL 150. آئی تھاٹ کہ یار یہ تو میں نے تو بڑی غلطی کر دی SNGPL کر کے, یہ تو میں ڈیلی دیکھ رہا ہوں. دین آئی تھاٹ کہ یار نہیں بائی کرتا, اب تو بہت ہی اوپر گیا. SNGPL 162 واز دا پیک ایٹ اٹ میڈ, اور ڈیلی بیسس پہ میں آ کے دیکھتا تھا کہ یہ کس طرح پیک کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے جو پہلی انویسٹمنٹ کی نا, آئی ڈڈ ناٹ میک اینی منی ان نیکسٹ کپل آف ایئرس. بائی دا ٹائم نواز شریف واز ڈسپیلڈ نکلے, اس کے بعد تو ایسا ڈاؤن فال دیکھا کہ مجھے لگا کہ یار یہ جو انویسٹمنٹس ہے یہ فضول چیز ہوتی ہے, اس پہ تو ریٹرن ہی نہیں ملتے ہیں. میں نے 3 لاکھ اگر لگائے تھے تو یہ دیکھو 1.5 لاکھ ہو گیا, ہاف میرا رہ گیا. سو آئی تھاٹ کہ یار دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ. دی اونلی گڈ تھنگ وچ آئی ڈیڈ کہ میں کبھی یہ نہیں کیا کہ یار 3 سے اگر 3 20 ہو گیا تو 10 اور لگاتا ہوں یا 15 اور لگاتا ہوں. لاس ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, دیٹ واز مائی لرننگ ایکسپیرینس بائی پٹنگ مائی اون منی اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہاؤ دیز تھنگز آر ورکنگ. So by the time in 2017 and 18, I totally went off stock market. What I did, I resigned from Teradata at that time. I opened my own company, ABC Data, which is an IT company. تو I thought کہ وہ جو Teradata سے مجھے پیسے ملے نا, I thought کہ یار یہ جو پیسے آئے نا, یہ میں نے کوئی اور پیسیو انکم کے لیے کہیں اور انویسٹ کر دیا. So I thought that was not the right decision for me because I was already doing a business sort of thing. So I never invested in my own business. It alhamdulillah started doing well on its own. جو میرے پیسے ملے وہ میں نے جا کے ایک ریسٹورینٹ پہ لگا دیے, فزیکل بزنس پہ. صدر کے اندر ایک ہم نے برانچ کھولی
نیا پاکستان بننے سے تھوڑا عرصہ پہلے. تو وی انویسٹیڈ آل دا منی. four of my friends basically came together, 2.5 million each, everyone put in. تقریباً 10 million کی انویسٹمنٹ تھی. اینڈ وی تھاٹ کیونکہ یہاں پہ لوگ چلتے رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو اندر آئے گئی. انیشلی 3-4 months were very good. اور ویری گڈ کا مطلب یہ ہے کہ بریک ایون پہ تھے, کہ ہم رینٹ نکال رہے تھے, ہم کاسٹ آف فوڈ نکال رہے تھے, ہم لوگوں کی سیلریز دے رہے تھے. اینڈ بائی دا ٹائم 5th month کیم تو ہمیں لگتا تھا کہ یار 20,000 اور ڈالو کیونکہ خرچہ کم ہو گیا, آمدنی کم ہو گئی ہے, خرچہ زیادہ ہے. اگلے مہینے 30,000 ڈالو, یار ابھی بھی مسئلے آ رہے ہیں. اینڈ the reason the revenue drop was because عمران خان گورنمنٹ started increase inflation at that time. اب مجھے سمجھ آتی ہے کیوں تھا, اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی بزنس میں کہ اسمال بزنس انٹرپرائزز کو کس طرح انٹرسٹ ریٹ ہٹ کر سکتے ہیں. آل آف اے سڈن اگر آپ کے پاس 100 بندہ کسٹمر آتا تھا, اٹ ڈراپ ٹو 60, اگین نیکسٹ منتھ اٹ ڈراپ ٹو 40. 3-4 مہینے جب لگاتار ڈراپ ہوتا گیا, اینڈ آئی ریئلائز کہ جو میرا پرائمری بزنس تھا جس پہ میں زیادہ فوکس کرنا چاہ رہا تھا اس پہ فوکس نہیں تھا, اور جو میرا سیکنڈری بزنس تھا اس پہ ساری ٹینشن تھی. So somehow after 7-8 months we realized that this is the time we need to basically stop this particular business. It's not making any money. Rather than یہ کہ یہ پیسے ہمیں بنا کے دیتی, ہم 2.5 million انویسٹ کیا تھا, اینڈ وی ریئلائز کہ ہم نے 8-9 مہینے میں 3.1 million کو ایکسیڈ کر گئے ہیں, یعنی 6 لاکھ اوپر لگا چکے ہیں, ملا کچھ بھی نہیں تھا. سو I basically closed that particular business in almost 97% loss. یعنی 31 لاکھ لگائے تھے, 30 لاکھ روپیہ لاس تھا, 1 لاکھ روپیہ جیب میں ملا, وہ بھی رینٹ جو ایڈوانس سیکورٹی دی تھی وہ واپس ملی. Then when the experience which I got from that loss business was immense. یعنی کہ جو ہمیں لگتا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں پتہ نہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, فزیکل بزنس از بیسیکلی آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو یو کین میک اے بیٹر منی بیکاز یو آر ان کنٹرول آف آل دا تھنگس. بٹ اٹس سو مچ ڈیفیکلٹ ٹو بیسیکلی بی اے پروفیٹیبل بزنس. اسٹارٹ کرنا تو بہت ایزی ہوتا ہے, پیسے لگا دیے, لیکن یو نیڈ ایک بزنس جب آپ کو 50,000 روپیہ بھی مہینے کا دیتا ہے اس کا مطلب پروفٹ نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ اگر میں نے 10 لاکھ روپے لگائے پہلے مہینے 50,000 کا پروفٹ بھی ہوا, سو دیٹ از ایڈجسٹڈ ان مائی کیپٹل. 9.5 لاکھ روپے ابھی بھی ریکور کرنا ہے میرے بزنس نے ٹو بیکم دا پروفیٹیبل. ٹھیک ہے. دین وٹ آئی ڈیڈ واز کہ آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ ان ٹو ادر ایونیوز کہ یار یہ انویسٹمنٹ اگر میری بھی نہیں چل رہی, اسٹاک مارکیٹ بھی نہیں چل رہی, تو دیر مسٹ بی سم تھنگ وچ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ رائٹ. ٹھیک ہے. دین that was the time I realized that I need to invest in myself to understand the things happening around me. ٹھیک ہے. الحمدللہ اچھی چیز یہ تھی کہ میرا اپنا بزنس اتنا افیکٹڈ نہیں تھا, میں ساری چیزیں اس کے تھرو ڈرائیو کر رہا تھا. I started taking one training on the capital market fundamentals by Amar Yassin, وہ لمس کے گریجویٹ تھے. During that particular time I realized کہ یار میں جو لاسز کر رہا تھا نا وہ اسی لیے کر رہا تھا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا چیزیں کیسے چلتی ہیں. ٹھیک ہے. دی وے دی ہول کانٹینٹ واز ڈیلیورڈ, تو مجھے سمجھ آ گئی یار یہ چیزیں نا اتنا ایزی نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس بفور اسٹارٹیڈ انویسٹنگ. خاص طور پہ یہ ہائی رسک کے جو ایسیٹس ہیں جس طرح اسٹاک مارکیٹ ہو گیا. تو ایک چیز جو میں نے اس کی ٹریننگ کے ساتھ کی جو شاید لوگوں نے نہیں کی, لوگ تو شاید اپنی انویسٹمنٹس کو دیکھ رہے تھے, آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ ڈفرینٹلی. ٹھیک ہے. میں نے کہا اگر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے نا تو دیٹ مینس کہ دس پرٹیکولر پرابلم ایگزسٹ ود ایوری ون. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر پاکستان جنرلی کو دیکھیں, مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ ایک اور میں نے ٹریننگ لی تھی, ایک اور بندے تھے, جب میں ان کے پاس گیا یہ آئیڈیا لے کر کے یار ہمیں اس طرح کا پلیٹ فارم پاکستان کے لیے بنانا چاہیے. ہی ٹولڈ می کہ یار تمہیں پتہ ہے پاکستان میں کتنے لوگ انویسٹ کرتے ہیں. کتنے کرتے ہوں گے, مجھے نہیں آئیڈیا تھا کتنے کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹوٹل 40,000 لوگ ایکٹیو ہیں جو کہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں. تو میں خود پریشان ہو گیا. میں نے کہا میں تو ایک انویسٹمنٹ ایپ بنا رہا تھا جس میں آپ نا ڈائیورس انویسٹمنٹ کو ٹریک کر سکیں. سو اگر تو 40,000 کر رہے ہیں تو از اٹ ورتھ اٹ ٹو انویسٹ سم تھنگ ان بلڈنگ اے پلیٹ فارم کہ جہاں پہ انویسٹر ہی نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ذی شعور انسان ہوتا تو وہ شاید اس کے اپوزٹ کرتا, لیکن آئی واز ٹرائنگ ٹو میک سم تھنگ فار مائی اون سیلف. ٹھیک ہے. جو چیزیں مجھے سمجھ آتی گئی نا, دی اونلی تھنگ وچ آئی ڈیڈ واز کہ ایک تو میری اپنی IT کمپنی تھی, آئی گاٹ ریسورسز اویلیبل. سو آئی اسٹارٹیڈ بلڈنگ سم تھنگ انٹرنلی فار مائی سیلف کہ میں پروفٹ میں کیوں نہیں آ رہا ابھی تک. سو دا فرسٹ تھنگ وچ آئی ہیٹ واز کہ جو میرے کیپٹل جو انویسٹڈ ہے اس کو میں ٹریک کیسے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ یا پورٹ فولیو ٹریکنگ کے لیے میں نے ایک ایکسل بیس ایک جو میرے پاس سولوشن تھا اس کو کنورٹ کیا میں نے پہلے ویب بیس سولوشن کے اوپر
کہ یار میں انٹری کرتا ہوں PSO میں نے 170 کا لے لیا, میری ٹوٹل انویسٹڈ اماؤنٹ اتنی ہے, ٹھیک ہے, آٹومیٹیکلی اٹ شوڈ لنک ود دا اسٹاک ایکسچینج ٹو ٹیل می کہ ابھی PSO نے کتنا پروفٹ یا لاس دیا ہے. سال کے بعد مجھے بتائے کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ 1 لاکھ روپیہ تھی, آج اس کی ویلیو کتنی ہے, 2 سال میں کتنی ہوئی ہے, کتنا ڈیویڈنڈ مجھے ملا ہے, کتنا میرا لاس ہوا ہے, تاکہ میں کیپٹل کو اگر صحیح طرح ٹریک کر سکوں نا, تو ہاف آف دا تھنگ آئی ہیو آلریڈی کیپچرڈ ان ریئلائزنگ کہ میرا پروسیس کیا ہے انویسٹمنٹ کا, ٹھیک ہے, اور اس سے نا آپ سیکھ بھی سکتے ہیں کہ یار یہ غلطی میں نے کیوں کی, یہ صحیح میں نے کیوں کیا, اور وہ چیزیں. جب میں نے ٹریننگ لینی اسٹارٹ کی تو آئی ریئلائز کہ پاکستان میں اگر لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے, جس طرح میں نے دیکھا تھا 40,000 لوگ ہیں, تو پھر میں اسٹارٹ ہو گیا کہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں نا. میرا فوکس ہی ہٹ گیا. میں ایپ پھر اسی لیے نہیں بنا رہا تھا کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کیوں لاسز کر رہے ہیں. میں پھر پلیٹ فارم اس لیے بنانا اسٹارٹ کیا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں, شاید اسی لیے نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس ایک سنگل پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ آپ جا کے دیکھیں آپ کو انویسٹمنٹ کیوں کرنی چاہیے, اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ انویسٹمنٹ کرنے کے آپ کو فائدے کیا ملتے ہیں. سو وٹ آئی ڈیڈ کہ, اور دوسرا ہمیں جس طرح پاکستان میں رجحان سمجھ آتا ہے کہ سارے لوگ ریئل اسٹیٹ کے اندر ہی گھسے ہوئے ہیں, یعنی کہ آپ جس سے بھی پوچھو اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے آپ کیا کریں گے, جی میں پراپرٹی لے لوں گا. تو وہ پراپرٹی کا جو کانسیپٹ تھا نا, تو وہ چیز بھی مجھے پتا تھا کہ کیونکہ ہمارے پاس ایوینیوز نہیں ہے, اینڈ وی اسٹل تھنک کہ دی اونلی ہیونلی انویسٹمنٹ از ریئل اسٹیٹ ان پاکستان, ٹھیک ہے, جہاں پہ لاس ہوتے ہی نہیں ہے, اور وہ بھی غلط پرسیپشن ہے. بہت زیادہ آپ کو فراڈ اور بہت زیادہ آپ کو ابھی بھی کافی ایسی جگہ جو آپ کو ریٹرن ہی نہیں دے رہی, ٹھیک ہے. سو وٹ آئی ڈیڈ کہ اپارٹ فرام ریئل اسٹیٹ جو بھی لیکوڈ ایسٹ تھے, لیکوڈ ایسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ 100 روپیہ بھی انویسٹ کریں تو آپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو نکالنے پڑے 100 میں سے 50 روپیہ تو آپ وہ نکال سکتے ہو, ٹھیک ہے, جس میں میوچل فنڈ ہو گیا, جس میں اسٹاک ایکسچینج ہو گیا, جس میں کموڈیٹیز ہوگی جس طرح گولڈ ہو گیا, جس میں فوریکس کرنسی جیسا US ڈالر ہوگی. ان 4 پلیٹ فارم کو, ان 4 ایسٹس کے اوپر میں نے انالیٹیکلی ڈیٹا پلاٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا. یعنی کہ اسٹاک ایکسچینج کا جتنا ڈیٹا ہے, جس میں آپ کمپنیز دیکھ لیں, ان کی پرائسنگ دیکھ لیں, ان کی اناؤنسمنٹ دیکھ لیں, ان کی فنڈامنٹلز دیکھ لیں, پھر میوچل فنڈ ہو گیا, پھر اس طرح کموڈیٹیز ہو گیا, اور ان ڈائیورس ایسٹس کے اوپر آپ انویسٹمنٹس کو بھی ٹریک کر سکیں ایک جگہ پہ, ٹھیک ہے. تو دیٹ واز دا سولوشن وچ آئی اسٹارٹیڈ. اب جو مین پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ ان کو انویسٹمنٹ کیوں ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پرابلم بہت سمپل ہے. میں فار ایگزامپل میں ویسے آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے آپ کو اپنا گھر چلانے کے لیے 10,000 روپے واز مور دین انف, کہ 3-4 بندوں کی فیملی اتنی چیزیں گروسری آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا گھر چلا دیں. اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 20 ایئرس آپ کی انفلیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ 10,000 اب 60,000 روپے ہو گئے ہیں. کیا اب آپ کو گھر چلانے کے لیے صرف, جس میں بیسک نیسیسٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ دودھ ہو گیا, آپ کے انڈے ہو گئے, ڈبل روٹی ہوگی, چاول ہو گئے, اس طرح کی چیزیں, یو نیڈ 60,000 روپیز ٹو کیری دا سیم سارٹ آف برڈن آن اے فیملی ان اے سنگل منتھ, ٹھیک ہے. اب میرا جو ایک تھا کہ کیا چیز ہمیں 20 سال پہلے کرنی چاہیے, کہ اگر آپ کے پاس 20 سال پہلے 10,000 روپے ہوں, آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آج اسی 10,000 کو آپ اپنا گھر چلا سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو اس پہ نا ہمیں انویسٹمنٹس کا ایک ایونیو نظر آتا جو ہمارے پاکستان میں بالکل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آج تو خاص طور پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں انفلیشن پیک کے اوپر ہے, انویسٹمنٹ از نیسیسری. جو لوگ 10 سال 5 سال 20 سال پہلے کر بیٹھے ہیں ان کو اتنا امپیکٹ شاید نہ پڑے, کیونکہ ان کا ایمرجنسی فنڈ ایک خاص جگہ پہ انویسٹڈ ہے جو ان کو اس ٹف ٹائم سے سیل آؤٹ کر رہے, ٹھیک ہے. تو میں نے جب انالائز کیا کہ 10,000 روپے اگر آپ نے گولڈ کے اندر ڈالے ہوتے تو آج کے دن پہ آپ کی 80,000 روپیز کی آپ کا ریٹرن ہوتا. سو دیٹ مینس کہ 80,000 میں 60,000 آپ گھر کا خرچے کے بعد بھی 20,000 کا آپ کو پروفٹ ہوتا, ٹھیک ہے. 10,000 روپے اگر آپ نے سیونگز میں ڈالے ہوتے تو تقریباً 40-42,000 روپے کا آپ کو پروفٹ, یا ابھی آپ میں 2020 ابھی کر دیں تو شاید 50 کے اراؤنڈ ہوگا, ٹھیک ہے. 10,000 روپے آپ نے اسٹاک ایکسچینج میں ڈالے ہوتے تو آج کے دن میں 4.5 لاکھ روپے بن گئے ہوتے. 10,000 روپے 20 سال پہلے اسٹاک ایکسچینج میں ڈالے ہوتے تو وہ 4.5 لاکھ روپے 20 سال میں بن گئے ہوتے, ٹھیک ہے. سو دیٹ مینس کہ آپ 60,000 روپے کے علاوہ بھی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کے ساتھ اپنی ڈیلی لائف کو مینیج کر سکتے ہیں. اس پرٹیکولر پورے سینیریوز کو انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے ایک پورا پورٹل بنایا میں نے, جس پہ یہ ساری چیزیں جو بہت کمپلیکس لگتی ہیں تھوڑا سا کوشش کی ہے کہ تھوڑا ایزی کر کے لوگوں کو سمجھائیں کہ
बेनिफिट आपको क्या होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो सरमाया .p के थ्रू हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं. आपने ये सारी बातें की ना, बड़ी फैसिनेटिंग है कि, और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप जो काम स्टार्ट करना चाहते हो ना, आपको खुद दिक्कत होती है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो. लेकिन आई एग्री विद यू कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग इन्वेस्टेड हैं, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट. जिस तरह आपने कहा कि तकरीबन हमारी आबादी का शायद 0.001% इन्वेस्टेड है, तकरीबन 40,000 बंदा, जबकि US की मार्केट के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो वो तकरीबन ओवर 60% देयर पॉपुलेशन इज़ इन्वेस्टेड इनटू द US स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. लेकिन ये समझने के लिए कि यार क्या स्टॉक एक्सचेंज और रियल एस्टेट, जो आपने ये दो बड़े क्लियरली मेंशन की अपनी बातों से, गुफ्तगू से, क्या हम आम जैसे लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्या हम रियल एस्टेट को ही देखें और स्टॉक एक्सचेंज को भी देखें? अगर मैं आपसे पूछूं कि गिव मी एन अरे ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कि मैं एक बंदा हूं जिसके पास, जो जॉब कर रहा है, जिसने तकरीबन सेविंग की हुई है 1,00,000 सवा लाख रुपए की, या 1,00,000 से 2,00,000 के बीच में, तो मेरे पास क्या एवेन्यूज़ हैं इन टर्म्स ऑफ कि जिसको मैं इन्वेस्ट करूं, और मैं अपनी जॉब से तो कमा रहा हूं, सही है, जो मेरी साइड हसल है या जो मेरी मेन गिग है, जो मेरी, अगर मैं फ्रीलांसिंग करता हूं फॉर एग्जांपल, या अगर मैं जॉब करता हूं, वो तो मेरा एक्टिव इनकम है, राइट, मैं काम कर रहा हूं, पैसे आ रहे हैं, बिकॉज एक उम्र तक आप काम कर सकते हो. लेकिन फॉर यू टू मेक योर मनी मेक्स वर्क फॉर यू, मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? मैं एक सिनेरियो बिल्ड करता हूँ, आप मुझे गैस करके बताएं कि उस सिनेरियो के बाद रिटर्न आज कितना होगा. और मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि नेशनल फूड्स, हम सारे उसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. हाँ, मसाले, शान का कंपेटिटर. अगर मैंने 20 साल पहले 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते नेशनल फूड्स में, आज मुझे आप रफ एस्टिमेशन से बताएं अपनी गैस करके कि उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी. आज से कितने साल पहले? 20 साल पहले. 20 साल पहले लेस, और मैं सिर्फ कह रहा हूँ 30-40,000, ज़्यादा नहीं है. मुझे सिर्फ आप बताएं कि आपके ख्याल में कितना उसका रिटर्न होगा. अगर मैं नंबर्स को बड़ा कंजर्वेटिव भी रखूँ ना, और अगर मैं आपको कहूँ कि चलो यार 10 से 15% के बीच में भी अगर ग्रो कर रही है, तो और अ पीरियड ऑफ टाइम तकरीबन कुछ 200+%. लेकिन सेंस इसमें वो थोड़ा सा मुझे कंपाउंड इफेक्ट भी नज़र आता है, क्योंकि अगर 100 रुपए का हो और साल बाद 110 रुपए हो जाए, तो मज़ीद 10% 110 पे लग रहा है, 100 पे नहीं लग रहा. आप मुझे बताएं टोटल वैल्यू क्या होगी, वैसे रफ एस्टिमेशन करके बताएं. अगर 40,000 इन्वेस्ट होते आज से 20 साल पहले, तो मेरे ख्याल में कुछ 4-5 लाख रुपए. 48 लाख रुपीज़. 48 लाख रुपीज़. 650% रिटर्न पर एनम. 1000 शेयर्स इफ़ यू हैड बॉट नेशनल फूड्स 20 ईयर्स अगो, आज वो 25,000 शेयर्स बन गए हैं. ठीक है. पिछला जो डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है 1 साल का, ठीक है, वो 1.5 लाख रुपया था और 40,000 के ऊपर. ठीक है. अब मुझे एक बात बताएं कि हम ख़ास तौर पे, मैंने अभी ना रिसेंटली मेरा एक दोस्त ने मेरे से टिप मांगी ना, वो स्टॉक एक्सचेंज पे नए थे, कि यार आप मुझे बताएं यार लेक भाई कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ ना. तो मैंने उसको कहा यार एंग्रो पॉलीमर एक अच्छी कंपनी है. हाँ. 53 का मिल रहा था 7-8 महीने पहले. मैंने कहा यार ले लो, वो थोड़ी ग्रोथ वाले फेज़ में भी है, डिविडेंड भी 1-2 अच्छे दे दिए, तो शायद तुम्हें बेहतर रिटर्न मिल जाए. अच्छा, मुझे नहीं पता चला 2-3 हफ्ते हुए वो 53 से ना कहीं 61 पे चली गई. तो मैंने कहा यार अजीब बंदा है, मैंने इतनी अच्छी एक उसको दी थी, उसने रीच आउट ही नहीं किया यार कि 12-13% का प्रॉफिट हो गया. तो मैंने कहा यार कि मैंने तुम्हें एक कंपनी दी थी, तुम इन्वेस्टेड हो. हाँ जी लाइक भाई, वो तो मैंने प्रॉफिट भी ले लिया उसका. मैंने कहा यार कैसा रहा ना, सही रहा. कहता है यार सही तो था लेकिन मज़ा नहीं आया ना. मैंने कहा मज़ा क्यों नहीं आया? कहता है यार जो चीज़ आपके 3 हफ्ते में मुझे रिटर्न मिली ना, तो 12% था. ठीक है. इथीरियम ने 2 दिन में दे दिया था मुझे. ठीक है. सो वो जो पैरामीटर या बैरोमीटर आप कहें ना कि दी रिटर्न्स का जो क्रिप्टो के साथ अंडरस्टैंडिंग आप लोग करके कर रहे हैं, उसको उसने लोगों की थिंकिंग ही चेंज कर दी है. जो एक नॉर्मली लोग, एक जो थ्रिल आ गया है क्रिप्टो की वजह से, 24/7 7 डेज ए वीक फुल टाइम, किसी भी टाइम आप देखो वो पैसे ऊपर जा रहे हैं, वो पैसे नीचे जा रहे हैं. ठीक है. और कितने लोग इसमें लिक्विडेट हुए हैं, कितनी दफ़ा लिक्विडेट हुए हैं. दे ट्राई देयर लक एवरी टाइम दे फेल. अब मेरे ख्याल में लोगों को थोड़ी समझ आ जानी चाहिए. पिछले 3 महीने में जितने मैंने लॉसेस देखे हैं लोगों के, करोड़ों रुपए के डिप्रेशंस में लोग चले गए हैं, डिप्रेशंस की पिल ले रहे हैं. ठीक है. करोड़ों रुपए का बिजनेस सोल्व करके क्रिप्टो में. आपने आज तक सुना है कि शिवानी ने पीसी का छोड़ के उन्होंने कहा जी मैं बिटकॉइन ले लेता हूँ? नहीं. एवरीवन इज टोटली इनटू देयर बिजनेस. आप लकी मोटर्स को देखें, उन्होंने किया कि पूरी फ्रेंचाइज बिलियन, पता नहीं कितने बिलियन का उन्होंने सेटअप किया. ठीक है.
5 بلین کی کتنی کی انویسٹمنٹ ان کی سیمسنگ کی انڈسٹری سیٹ کرنے کی ہے. ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ انڈسٹری سیٹ کریں, کرپٹو کیوں نہ لے لے, بیٹھے بیٹھے آپ کو ٹینشن ہی نہیں, آپ کے پیسے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ بزنس میں ان ہیں دے آر فلی ان اینڈ دے نو ہاؤ ٹو ایکسپلائٹ دا سسٹم. آپ اور میں جو ہیں انہیں کی گاڑیاں جا کے پرچیز کرتے جن کو وہ پیسے بنا کے آگے فردر ایسیٹس یا بزنس ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آج جو بندہ سیلری پہ ہے اس سے اچھی چیز کیا ہوتی کہ جو بندہ 20 سال پہلے بھی سیلری, اور ہمیں لگتا ہے 20 سال بہت بڑا ایریا, 17 سال تو مجھے ہو گئے اپنی پروفیشنل لائف میں. ٹھیک ہے, کیا میں نے اگر 15,000 روپیہ 20,000 روپیہ بھی انویسٹ, یہ میں کمپاؤنڈ افیکٹ کی بات ہی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ نے 40,000 صرف 2002 میں رکھے ہوتے تو آج اس کی کتنی ویلیو ہے. یہ 40,000 روپیہ آپ ہر سال دے رہے ہو تو 40,000 روپیہ کیا 400 روپیہ 4,000 روپیہ پر منتھ, 4,000 پر منتھ آپ دیتے رہتے پچھلے 20 سال میں, آج آپ کہاں پہ ہوتے. آپ ذرا اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ کتنا بڑا امپیکٹ ہے. تو جو بندہ سیلریز پہ ہے اس سے دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, ورڈ وی فارگیٹ اٹس آل اباؤٹ بزنس. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے نا, جس طرح رشیا اور یوکرین کی وار ہوگی, دی فرسٹ امپیکٹ از دا اسٹاک مارکیٹ. ٹھیک ہے, اینڈ وہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اگلے سے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کیا رشیا یوکرین وار کی وجہ سے آپ کا پوڈ کاسٹ بند ہوا؟ نہیں ہوا. پی ایس او کا پیٹرول پمپ بند ہوا, کوئی دکان نیچے بند ہوئی, بزنس ایز یوزول چل رہا تھا. ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ آیا, ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کا امپیکٹ اسٹاک مارکیٹ پہ دیکھیں 13%, 8%, 12% کمپنیز کر رہی ہیں کیونکہ لوگ سیل کر رہے ہیں کہ رشیا کی اور اس کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈسٹرپشن اور ایک وہ ہے, لیکن کیا آپ اپنا بزنس بند کر دیں گے صرف اسی لیے کہ رشیا کی وار ہو گئی ہے؟ تو جب آپ اپنا بزنس ہی بند کریں گے تو آپ اپنا شیئر جو وہ سیل کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں پیپل آر مور فوکسڈ آن دا مارکیٹس دین آن دا بزنس. پاکستان میں پچھلے 2 سال میں جتنا پروفٹ بنایا ہے ان کمپنیز نے, اٹس اے ریکارڈ پروفٹ. ٹھیک ہے, اگین میں بات بار بار کرتا ہوں, دیکھیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج فار ایگزامپل, آپ نے بھی بات کی آپ یو ایس مارکیٹ میں انویسٹڈ ہیں. یو ایس مارکیٹ بفور دس Q1 کے ریکارڈ سے پہلے دے ور ٹریڈنگ ایٹ 25 پرائز ٹو ارننگ ریشو. پرائز ٹو ارننگ ریشو ایک فنڈامنٹل مارکیٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ اوور آل کمپنیز کتنے پہ ایویلیویٹ ہیں, جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ اوور باٹ ہے, یا اوور آپ کہہ لیں کہ اوور پرائزڈ ہوگی ایک لحاظ سے. ٹھیک ہے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج از کرنٹلی ٹریڈنگ ایٹ 4.2 اور بفور Q1 دے ور ٹریڈنگ ایٹ 5.2. ٹھیک ہے, ہم آن ایوریج جب اسٹاک ایکسچینج کی جو کمپنیز کے جو ریٹرنز ہوتے ہیں جو پرائز کے جس پہ ہوتی ہیں وہ 6 to 9 کے درمیان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہوتے, لیکن ہم آن ایوریج 6 to 9 کے اندر ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایوریج سے بھی دیکھیں 6 سے بھی ہم 50% نیچے ہیں. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ اگر فنڈامنٹلی دیکھیں کہ کمپنیز کی ارننگ اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ پرائس میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہوئی. ہم ہمیشہ انڈیکس کو ویلیو کرتے ہیں کہ 40,000 کا ہو گیا, 45,000 کا ہو گیا, بٹ دا بزنسز آر گروئنگ. ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے 35% کا ڈیویڈنڈ دیا آپ کو ایک سال کے اندر. 35% بینک دیتی ہے آپ کو کبھی بھی نہیں. مزے کی بات کو جو اینگرو پالیمر کی میں بات کروں, جو بھائی اس میں ایتھیریم میں انویسٹڈ تھے, ایتھیریم دیٹ ٹائم واز ٹریڈنگ ایٹ $4,200. ایتھیریم ٹوڈے از ٹریڈنگ ایٹ $1,000. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انویسٹ نہیں کرنا, ایتھیریم اٹ سیلف از اے اسٹیبل کوائن. ٹھیک ہے, وہ ڈے پائی ہے. اینگرو پالیمر گیو 22 روپیز آف ڈیویڈنڈ 60 کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں. اینگرو پالیمر کرنٹلی از ٹریڈنگ ایٹ 82 روپیز. 42 روپیز کا آپ کو بینیفٹ دے چکی ہے اینگرو پالیمر. اور ابھی میں کہہ رہا ہوں یہ اسٹاک مارکیٹ نہیں چلی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ چلے گی تو وہ پتہ نہیں کدھر ہوگی. تو میرے خیال میں جو ابھی کے جو میں ایک ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں کہ سارے کو لگتا ہے کہ صرف بٹ کوائن کرپٹو از دا مارکیٹ جہاں سے پیسے بن سکتے ہیں. دس از ویری نیگیٹو ٹرینڈ. ٹھیک ہے, آپ کی ٹوٹل پورٹ فولیو کا ناٹ مور دین 5% شوڈ بی انویسٹڈ ان کرپٹو. ٹھیک ہے, آپ نے جو کرنا ہے وہ ڈبل ہو جائے, ٹرپل ہو جائے. اٹ شوڈ بی سم تھنگ کہ جس کے لاس پہ آپ کو تکلیف نہ ہو. پرابلم یہ ہے کہ لاس پہ بہت تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو, بیکاز اٹس دا اونلی انویسٹمنٹ دے ہیو ڈن ان دیئر لائف. ٹھیک ہے, اور ایک بس وہ میں پھر بتا رہا ہوں تھرل ہے کہ وہ ہر وقت مارکیٹ دیکھو یا اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, سم ایلس از میکنگ دا منی ناٹ یو. ٹھیک ہے, تو آئیڈیا یہ تھا کہ اب انویسٹمنٹس کی اگر آپ اسٹاک ایکسچینج پہ آ جائیں نا, دیکھیں آپ 5,000 سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اینڈ یو کین گو ٹل وٹ ایور دی لمٹ یور از. بٹ لائک بھائی میں آپ کو روکوں گا, اگر یہ ایک پائی ہے رائٹ, آپ نے کہا کہ 5% آف یور پورٹ فولیو شوڈ
it should not be more than 5% towards cryptos. تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ what is your recommendation یا suggestion, یا آپ نے جو اپنی ایکسپیرینس سے یہ بات ایکسپیرینس کیا کہ کتنا percent of your portfolio should be invested in the stock market and not more than that? میرے خیال میں اگر آپ ایکولی بیلنس لے کے چلے نا تو دیر شوڈ بی 4 assets in your portfolio. ون از اسٹاک ایکسچینج, اور آپ ان چاروں کو 25% ایچ کر دیں, ٹھیک ہے. دی سیکنڈ از گولڈ, فزیکل سالڈ گولڈ. بے شک فزیکل لے لیں, فزیکل لے لیں. زیور بنا ہوا نا, وہ جو بسکٹ اس کے ملتے ہیں وہ, سر زیور بھی لے لیں. اچھا ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. تھرڈ از دیٹ یو شوڈ ہیو سم تھنگ ان دا لو رسک, جیسے میوچل فنڈ کے سکوکس ہو گئے, اسلامک شریعہ کمپلائنٹ فنڈز بھی ہوتے ہیں جو کہ کیش نہیں ہوتا لیکن کیش ایکویولنٹ آپ کو بہتر ریٹرن پہ آپ کو کچھ مل رہتا ہے. اینڈ دا فورتھ ون از, دو کہ میں ریکمینڈ آج کل نہیں کرتا کیونکہ سارے ڈالر لے کر بیٹھ گئے ہیں, لیکن ڈالر شوڈ بی دیئر, ٹھیک ہے, ایز اے اسٹینڈرڈ کرنسی. اب میں آپ کو اس کا ڈفرینس بتاتا ہوں. You haven't mentioned real estate at all in this. دیکھیں میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ ابھی افورڈ نہیں کر سکتے. If you have got so much money, then there should be a pie of a real estate as well. But how much you are saying is more. اب جس طرح کی حالات ہو گئی ہیں تو میرے خیال میں کروڑ روپیہ تو صرف پلاٹ لینے کے لیے چاہیے. یہ بات بھی صحیح ہے. تو آئی کین ناٹ, بیسکلی میں ایجوکیشن کے پرسپیکٹو کر رہا ہوں, ریئل اسٹیٹ تو ہر ایک کے پاس بھی ہوتا ہے. تو آئیڈیا میرا یہ ہے کہ فار ایگزامپل جیسا میں نے بات کی کہ اگر آپ 20 سال پہ دیکھیں تو آپ کی جو ریٹرنس تھے اگر 25% اسٹاک میں تھے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے ایسیٹس ہیں جو کہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک لحاظ سے لگ رہا ہوتا ہے. جب اکانومی بہت اچھی جا رہی ہوگی اسٹاک ایکسچینج کا بہتر ریٹرن ہوگا, جب اکانومی بہت بری ہوگی تو آپ کا لو رسک کا بہتر ریٹرن ہوگا, آپ کا US ڈالر کا بہتر ریٹرن ہوگا, اور آپ کے فوریکس کا بہتر ریٹرن ہوگا, US ڈالر کا اور آپ کے گولڈ کا بہتر ریٹرن ہوگا. سو 3 are the winner, 1 is the loser in that particular case. But if companies are doing very well, ساری چیزیں ٹھیک ہیں, تو ایک قسم کی اسٹیبلٹی US ڈالر میں تو ہے ہی ہے. اسٹاک اتنا آپ کو ریٹرن دے دے گا کہ یہ تینوں کو پیچھے چھوڑ دے گا, ٹھیک ہے. سو دیر نیڈ ٹو بی اے اسمارٹ وے آف انویسٹمنٹ, جہاں پہ آپ ان ایسیٹس کو ایسے کمپوز کریں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر دا ونر. اٹ ڈزنٹ میٹر ہو از لوزنگ دا منی, وچ پرٹیکولر ایسیٹ از لوزنگ, وچ از وننگ. آپ نے وننگ کیسے کرنی ہے, ایسے کمپوز کرنا ہے. اور اگین میں بتا رہا ہوں اس میں ایجوکیشن بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. ابھی جس طرح کموڈیٹی سپر سائیکل کا ٹائم چل رہا ہے, ہمیں نہیں پتہ سپلائی لیول پہ پرابلمس ہیں, کموڈیٹیز کی پرائسز نیچے نہیں آ رہی ہیں. ایون ہمارے ہاں بھی انٹرسٹ ریٹ اوپر کر رہے ہیں ہم ٹو کنٹرول دا ڈیمانڈس, ٹھیک ہے. تو اس کیس میں کیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جب اوپر جا رہا ہے اٹس ناٹ پازیٹیو فار دا مارکیٹ, ٹھیک ہے. سملرلی US ڈالر بھی انٹرسٹ ریٹ اوپر کر رہا ہے, US ڈالر از گیٹنگ اسٹرانگ. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 1 سال پہلے آپ نے اسی طرح کی لاکھ روپے کا پورٹ فولیو بنایا ہوتا, 25,000 اسٹاک میں ڈالے ہوتے تو شاید اس کی ویلیو آج 20,000 ہوتی, لیکن 25,000 US ڈالر میں ڈالے ہوتے تو اس کی ویلیو 30,000 ہوتی, ٹھیک ہے. 25,000 آپ نے گولڈ میں ڈالے ہوتے تو وہ شاید 32,000 روپے ہوتے, اور لو رسک میں ڈالے ہوتے وہ 27,000 ہوتے. سو کیا ہوا کہ اسٹاک مارکیٹ کا 5,000 اگلوں نے کور کیا ٹو گیو یو بیٹر ریٹرن. میرے خیال میں جو سب سے کی پوائنٹ ہے نا, آپ کو ہمیشہ یہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو انفلیشن ابھی چل رہی ہے, جو پرابلمس کسی ملک میں آ رہی ہیں, یور انویسٹمنٹ شوڈ بیٹ دیٹ انفلیشن. یو شوڈ ناٹ بیسکلی لک فار ڈبلنگ دا منی. اور جو یہ ایکسپیکٹیشن ہے نا انویسٹمنٹ سے کہ یار میں نے جو اگلی گاڑی لینی ہے نا, یہ 10 لاکھ روپیہ لگاؤں گا, 2 سال دے دو مجھے, میں فار ایگزامپل ٹویوٹا کی کوئی گاڑی نکالوں گا. جس دن آپ ایکسپیکٹیشن سیٹ کرتے ہیں نا, یو ول نیور ایور میک اینی منی, ٹھیک ہے. اور جس وقت آپ نیگیٹو, جس طرح فار ایگزامپل لوگوں کے تکے لگ جاتے ہیں کرپٹو کے اندر, دیکھیں جی ہم نے ڈاج لیا تھا تو وہ ہم ملینئر بن گئے, ٹھیک ہے. دیز مارکیٹس جو والیٹیلیٹی پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اف یو ہیو میڈ دا منی ان دا رانگ وے, لائک ناٹ ایجوکیٹنگ یور سیلف, جسٹ بلائنڈلی پٹنگ سم تھنگ ان ٹو سم تھنگ, یو ایونچولی ایڈ مور ملین روپیز دیئر اینڈ یو ول بیسکلی لوز بوتھ دا ملینس, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا اسمارٹلی لوگوں کو کھیلنا چاہیے. اف یو آر میکنگ منی فرام, اچھا جو طریقہ ہے نا کرپٹو کو کھیلنے کا, سمپل یہ ہے, $100 لگایا ہے نا, جس دن $200 لگانا, $100 نکالو اور چپ کر کے کہیں اور پہ لگا دو, 100 کو جانے دو. یو کین ٹیک دا رسک آن دا پروفٹ, بٹ یو شوڈ ناٹ بیسکلی سے اچھا 100 سے 200 ہوا ہے تو چلو اب 1000 بھی لگاتا ہوں, تو نہ وہ 200 رہے گا نہ آپ کا 1000 رہے گا, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک دیز ہائی ایکسٹریملی والیٹائل مارکیٹس اور یہ ایسیٹس ہیں, یو شوڈ ٹیک لیس ایکسپوجر آن دیز ایسیٹس, ٹھیک ہے. مجھے تھوڑی سمجھ آ گئی ہے, اینڈ اگین آئی ایم ناٹ اے فائنینس پرسن, ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں دس از ٹوٹلی بیسڈ آن دی IT بیس انالیٹکس جو میں نے اپنے پلیٹ فارم پہ کی ہے. دیر از نو بیٹر وے ٹو انویسٹ یور منی ان اے
in a business passively, ٹھیک ہے. آپ اپنا بزنس خود کھولتے ہیں نا, میں نے خود کھولا, مجھے پتہ ہے کہ یار 8-9 مہینے میرا اپنا بزنس پہ امپیکٹ ہوا, پرسنل لائف پہ امپیکٹ ہوئی, نہ مجھے ریٹرن اپنے بزنس سے ملا, میرا ٹائم بھی ویسٹ ہوا, ٹھیک ہے. میرے لیے بہتر تھا کہ میں ایک چھوٹے سے اماؤنٹ کو ایک ایسی جگہ پہ انویسٹڈ رہوں جہاں پہ مجھے پیسیولی ریٹرن ملتے رہیں, ٹھیک ہے. اور میں نے اگین یہ بتایا ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ, اور اگین تھوڑا سا لوگ ڈر رہے ہوں گے, خوف میں ہوں گے, سپر ٹیکس لگ گیا ہے, ٹیکسز لگ رہے ہیں, یہ انکریز ہو رہا ہے, وہ ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہیں وچ آر ناٹ پازیٹیو فار دا مارکیٹ. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, وہی لوگ پیسے بنائیں گے جو کہ اس وقت مارکیٹ میں جائیں گے, اس پورے پروسیس کو ایبزارب کریں گے, اینڈ دین آفٹر 2-3 years when everything will be green, جب لوگوں کو لگ رہا ہوگا یار this is the right time to enter, they might be exiting the market because they have made 2x, 3x, 4x return from the market, ٹھیک ہے. So it's the timing of the market. If you are thinking کہ یار حالات ٹھیک ہوں گے, IMF سے قرضہ بھی مل جائے گا, پھر ہم یہ ہوں گے, till that time we might be somewhere else, ٹھیک ہے. اور جو نیوز ہوتی ہے نا, جب پازیٹیو نیوز آنا اسٹارٹ ہوتی ہے, جب بھی میں نے دیکھا ہے جب بھی نیوز آتی ہے نا, اسمارٹ منی از ایگزٹنگ فرام دیٹ پرٹیکولر ایسیٹ, اور جو ڈم منی جس کو ہم کہتے ہیں انفارچونیٹلی دے آر اینٹرنگ. جس وقت لوگوں کو لگے گا دس از دا رائٹ ٹائم فار انویسٹمنٹ, دا اسمارٹ منی مائٹ بی موونگ سم ویئر ایلس, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں آج کل جس طرح کے ٹف حالات ہیں, دیز کنڈیشن آر ناٹ نارمل فار اینی ون, ٹھیک ہے. بہت مشکل ٹائم ہے, اینڈ دیز کنڈیشن لائک دیز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سم تھنگ وی نیڈ ٹو وی شوڈ بی ڈوئنگ 5 years ago, تاکہ ہم اس پرٹیکولر ٹف پیسے جو ٹائم گزر ہے اس سے ہم آرام سے سیل تھرو کر سکیں. اینڈ دیٹ واز پیسیولی سیونگ, اینڈ سیونگ ان ٹو اے اچھی انویسٹمنٹ کے اوپر. کمپنیز جتنا اچھا ریٹرن آپ کو دے سکتے ہیں شاید کوئی اور ایسٹ نہ دے. اور ابھی بھی آپ کہیں پول لگائے نا کسی کے اوپر, آپ کے پاس $1 million, آپ کیا کریں گے؟ سارے کہیں گے ہم اپنا بزنس بنائیں گے, ٹھیک ہے. انویسٹ ان دا پیپل ہو آر میکنگ دا منی آلریڈی, ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا ویسے بتا دوں, دیکھیں اگر فار ایگزامپل آپ کا پوڈ کاسٹ اتنا اچھا ہو جاتا ہے, اف یو نیڈ ٹو اسکیل ٹو سم ویئر ایلس ان دا ورلڈ, یو نیڈ سم منی. اسٹاک مارکیٹ میں جو کمپنیز آتی ہیں وہ پتہ ہے کیوں آتی ہیں؟ بیکاز دے آر ان دا پروسیس آف اسکیلنگ, ایکسپینشن کے فیز میں ہوتی ہیں, اور ان کو اربوں روپیہ چاہیے ہوتا ہے. اب اربوں روپیہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ اب بینک کے پاس جائیں گی, 20% کے اوپر تو ان کا KPI میٹ نہیں کرتا. بھائی ہمیں تو 25% کا پروفٹ ہے, میں 20% بینک کو دے دوں گا تو میں اپنے بزنس کے لیے کیا رکھوں گا, ٹھیک ہے. تو ون وے آف بیسیکلی ریزنگ دا منی از کہ آپ اپنا ایکویٹی دے دو, ٹھیک ہے. ایک ایکویٹی جو بھی پرسنٹیج ویلیویشنس پہ آپ کی کمپنی بنتی ہے آپ پبلک کو دے دو, اور پبلک سے پیسے اٹھا لو. اور جو پیسے اٹھاؤ تو جو بزنس پلان آپ کا دیا ہوا ہے ویئر یو نیڈ ٹو اسکیل یور بزنس, یوز دیٹ منی ٹو اسکیلنگ دا بزنس, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ پارٹنر لے آئے ہو ایک پبلک کو, سو دے آر ایکولی ان یور پروفٹس اینڈ ان یور لاس ایز ویل, ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو بیسیکلی وین یو پارٹنر اور یو ریز دا منی. یہ اسٹاک مارکیٹ پہ جو کمپنیز آتی ہیں نا, لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ سارے جو ہے نا یہ لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کمپنی بیٹھی ہوئی ہے ایسے. میں نے کہا ایک اسٹارٹ اپ کو پہلا پیسہ ایک تو آئیڈیشن فیز میں ہوتا ہے نا, جس وقت ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار یہ تو زبردست آئیڈیا ہے, اس نے تو تباہی مچا دینی ہے. بٹ دیٹ پرٹیکولر اسٹارٹ اپ گوئنگ اینڈ جنریٹنگ دا فرسٹ ریونیو, اماں یاد آ جاتی ہے. اینڈ دیٹ ریونیو ان جنریٹنگ دا فرسٹ پروفٹ, اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. کتنے اسٹارٹ اپ ہیں جو کہ پروفیٹیبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے 5 سال میں ہی ڈائی ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ یہ جو کمپنی اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہے, لیجٹ کمپنیز ڈوئنگ دا بزنس. اور کتنا مشکل کام ہے یار. نیشنل فوڈ تو میں اپنے گھر میں بھی یوز کرتا ہوں. میری بیگم ہمیشہ کہتی ہے یار اس کے اچار لے آؤ, اس کا کیچپ لے آؤ, اس کا ہی مسالہ لے کر آنا, اسی کا سوئیاں بھی لے کر آنا. سو دیز آر دا کمپنیز وی آر آلریڈی ایڈکٹیڈ ٹو, ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ وی آر سو افریڈ آف انویسٹنگ ان دا نیشنل فوڈس. وائی وی آر سو افریڈ آف؟ بیکاز کہ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر کوئی بائی کر رہا ہے, کوئی سیل کر رہا ہے, زیادہ سیلر آ جائے تو ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے کہ یار پرائس نیچے کیوں جا رہی ہے. میں اگین ڈسکلیمر دے دوں, آئی ایم آلسو انویسٹیڈ ان نیشنل فوڈ لاسٹ 3 years, ٹھیک ہے. میں نے جب اسٹارٹ کیا تو 290 روپیز کا تھا, ٹھیک ہے. اینڈ دی اونلی ریزن, میں نے فائنینشیلس نہیں دیکھی, میں نے دیکھا یار یہ کمپنی ہے, یہ تو میں خود یوز کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آئی وینٹ انٹو دا کمپنی, انویسٹیڈ مائی سیلف, اور کوئی اتنے زیادہ نہیں میں نے کیے, تھوڑے سے کیے اس وقت. دیٹ پرٹیکولر کمپنی بیسیکلی انہوں نے بونس دیے, ڈویڈنڈ دیے, ڈویڈنڈ کھا لیے میں نے. وہ کمپنی کی پرائس آ گئی 225 220 کے اوپر. تو میں جب نیچے آئی تو نارملی کیا ہوتا ہے نا, جب آپ دیکھتے ہو اتنا ڈپ آ گیا, یہ آ گیا, تو آپ پینک میں آ کے سیل کر دیتے ہو.
میں نے کہا یار یہ تو اور سستا ہو گیا, میں نے 210 کا اور اٹھا لیا, ٹھیک ہے. دیٹ پرٹیکولر اگلے سال پھر انہوں نے 25% بونس 100% ڈویڈنڈ پھر کھا لیا. دیکھا میری ایوریج کاسٹ تھی 174, میں نے کہا یار یہ تو اور سستی ہو گئی ہے, میں نے تو اور اٹھا لیا. آج کل پھر 140 کے اراؤنڈ ہے. میں نے کہاں سے لیا اور کہاں پہ پہنچ گیا, ٹھیک ہے. تو میں تو اس کو بائی کر رہا ہوں اور میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ مجھے کتنا ریٹرن دے رہی ہے. آئی ایم اونلی انٹرسٹیڈ ان انویسٹنگ ان اے کمپنی وچ از کریٹنگ اے گڈ پروڈکٹ وچ آئی ایم یوزنگ. جس دن مجھے لگا یار ان کی تو فار ایگزامپل ڈبہ کھول کے چھپکلی نکل آئی, دیٹ مینس کی کوالٹی از ڈراپڈ, سو دیٹ مینس کمپنی از ناٹ ڈوئنگ گڈ, ٹھیک ہے. دیٹ ڈے آئی ول سیل دا شیئر. اف دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ ان دا پروڈکٹ, دے آر آلریڈی, ان کا پچھلا کوارٹر زبردست آیا, اس کوارٹر میں تو 2 عیدیں ہیں, تو وہ تو آٹومیٹکلی اچھا ہوگا. یہ تیسرا سال ہے میں آئی ایم ہولڈنگ اٹ اینڈ آئی ایم آٹومیٹکلی نا نیچے پہ میں بائی زیادہ کر رہا ہوں. اوپر اگر میں نے 100 لیا تھا تو نیچے میں 200 لے رہا ہوں, تو میری ایوریج کاسٹ ابھی بھی -6% کے لاس پہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آئی ایم ہیپی ود دس انویسٹمنٹ. مجھے اگر وہ شاید 25% یا 100% کا ریٹرن بھی دیتی تو میں سیل نہ کرتا. میں کیوں سیل کروں یار, وہ تو کمپنی آلریڈی بہت اچھا کر رہی ہے, ٹھیک ہے. So I am going with the mindset of investing in a company, believing in the company, being the loyal customer, yeah, being the customer of the company, using it myself. So if I am using the product, that means that there might be a million more people using the same product. میں کشمیر کے بارڈر پہ گیا تو وہاں کے دیکھا وہاں بھی نیشنل کی جیم پڑی ہوئی تھی. سو دیٹ مینس کہ ان کی ڈسٹریبیوشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کہیں کارنر پہ بھی بیٹھے ہوئے ایک چھوٹے اسٹور میں کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا بندہ بھی نیشنل فوڈ کی کوئی نہ کوئی چیز سیل کر رہا ہوگا. سملرلی آئی گیو این ایگزامپل آف ایوین ان TBT, اور وہ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے, پتہ نہیں میں نے کیا کیا. سو آئی باٹ اے کمپنی, سو آئی گاٹ این اپرچونیٹی. جس طرح میں نے بتایا میں ABC ڈیٹا از مائی اون اسٹارٹ اپ جہاں پہ ہم ڈیٹا انالیٹکس کا کام کر رہے ہیں. سو آئی گاٹ سم منی بفور دا کووڈ, ٹھیک ہے. سو آئی انویسٹیڈ ان اے کمپنی ایوین, ٹھیک ہے. ایوین پہ جب میں لے رہا تھا نا تو کسی زمانے میں نے دیکھا 100 روپے پہ بھی گئی. اچھا ایک دن میں ویسے دیکھ رہا تو ایوین کہیں مجھے 36-35 کی مل رہی تھی. تو میں نے نا پہلا چنک اٹھایا ایوین کا. پھر میں نے کہا یار یہ کمپنی اتنی اچھی ہے, یہ کیوں نیچے ہے نا, اس کو ایکومولیٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک رینج تھی 32 to 35 کی. میں لیتا گیا. جب 40 کی ہوئی نا میں نے کہا شاید یہ نکل گیا نا رینج سے, لے لو. ابھی بھی 40 پہ بھی لیا. ہوگا کیا کہ وہ نا کووڈ آ گیا. اچھا میں نے نا گاڑی لینی تھی تو میرے پاس ایک آپشن یہ تھی, میں لے اسی لیے رہا تھا کہ کسی طرح یہ 15-20% ریٹرن دے, تو وہ جو X% میرے پاس مسنگ ہے نا گاڑی کا, وہ میں ایوین کی انویسٹمنٹ سے نکال لوں گا اور میں گاڑی لے لوں گا. اچھا بائی دا ٹائم آئی نیڈ ٹو بائی دا کار, سو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ یار اتنے گاڑی پہ پیسے کیوں انویسٹ کرو نا, وہ تو میں اسٹارٹ اپ رن کر رہا ہوں, مجھے تو پیسے چاہیے ہوں گے اسٹارٹ اپ کے لیے بھی. میں اگر فار ایگزامپل گاڑی پہ لگا دوں گا, چلو ٹھیک ہے وہ میں لگا تو دوں گا, لیکن کل کو اگر مجھے چاہیے ہوئی تو یہ بینک مجھے پیسے دے گا, کبھی نہیں دے گا, ٹھیک ہے. سو وٹ آئی ڈیڈ واز ٹوٹلی اپوزٹ. وٹ آئی ڈیڈ کہ میں نے 10% آف دا شیئر سیل کیے, وہ جو پیسے آئے میں نے اسلامک بینکنگ کے تھرو گاڑی بک کرا لی, ٹھیک ہے. اچھا گاڑی بھی میری پاس کی, اتنے میں آ گیا کووڈ, ٹھیک ہے. اور میرے سارے پیسے انویسٹڈ تھے اسٹاک مارکیٹ کے اندر. کووڈ جب آیا تو اسٹاک پرائسز کریش ڈاؤن ہو گئی ہیں. وہ تو اس سے زیادہ برا ٹائم تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. جس وقت آپ کی گلیاں سنسان, باہر نہیں نکلنا, کچھ ہو جائے گا, آپ دکانیں بند, سب کچھ بند. اینڈ ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم ڈیلی میں اٹھوں, جو وہ میری ایوریج کاسٹ بن رہی تھی 34 کی, ٹھیک ہے. ڈیلی اٹھوں, پہلے ویک کے اوپر 31 کی ہوگی جی. میں نے کہا اچھا چلو کوئی نہیں, اور میں پڑھ کے لکھ کر نا میں انویسٹ کر کے بیٹھا تھا کہ دس از اے گریٹ کمپنی ٹو انویسٹ. 31 کے بعد اگلے دن آیا, اگلے ویک میں کلوزنگ 26 کی ہوگی, ٹھیک ہے. اس سے اگلے ویک کی کلوزنگ 21 کی ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا میں نے اس وقت بیٹھ کے نا ایک ڈیسیجن لی. میں نے کہا یار یہ کمپنی ابھی میں نے اگر 5000 شیئر لیے تھے 1,60,000 کے, 60% ڈسکاؤنٹ پہ مجھے 1 لاکھ پہ وہی 5000 شیئر مل رہے ہیں. اچھا میرے پاس تھوڑے پیسے پڑے ہوئے تھے, میں سارا کچھ انویسٹ نہیں کرتا, ابھی بھی پڑے ہوتے ہیں کبھی کبھی. جب کریش آتا ہے نا, ابھی بھی پچھلے کریش پہ میں نے بائی کیا, تو میں نے کیا کیا, میں نے جا کے نا 5000 اٹھا لیے. میں نے کہا نیچے میں سیل نہیں کروں گا, بائی کر لیتا ہوں, دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا. اگلے ویک کے اس میں نا 18 روپے کا ہو گیا. جب 18 کا ہوا نا تو اس دن جب اگلے دن کی اسٹارٹ تھا نا 17.6 پہ میں نے, اور پھر میں نے یہی کوشچن کیا نا کہ 1,05,000 روپے کا تھا, تو یار ابھی تو یہ 20% ڈسکاؤنٹ پہ آ گیا, 20 فرام 21 اور 34 کا تو 50% ہو گیا, ٹھیک ہے. تو میں نے 5,000 اور لگا لیا, اور میں کچھ نا اور لائنڈ اپ تھے کہ اگر اور نیچے جائے گا تو میں نیچے سے لوں گا. 17.6 سے وہ 17.4 پہ گیا, اینڈ دین آٹومیٹکلی اس نے کیپ لگا دیا, اور ہیوی بائنگ ہوئی ہے, ہیوی سیلنگ ہوئی ہے, ہیوی بائنگ ہوئی ہے. پینک میں کوئی بندہ سیل کر رہا تھا, اور کوئی اسمارٹ منی دیکھ رہا تھا کہ یہ سیلنگ جو کر رہا ہے نا ایبزارب کر رہا تھا, اور آٹومیٹکلی ریورس اسٹارٹ ہو گیا.
پہلا ویک کے بعد وہ پرائس دوبارہ 24 پہ آ گئی. جو اگلا ویک جب ریورسل اسٹارٹ ہوئے 24, ود ان 3 ویکس وہ پرائس دوبارہ 35 پہ آ گئی. ٹھیک ہے, اور ود ان 3 منتھس وہ پرائس 60 کو کراس کر گئی. ٹھیک ہے, پھر میں نے پارشلی آف لوڈ کر دیا. میں نے کہا یار کوئی زیادہ ہی میں رسک لے کے بیٹھ گیا تو آف لوڈ کر دیا. اور جو اس کی پیک پرائس تھی, میں جب انالیسس کرتا ہوں نا, جب وہ پیک پرائس وہ 140 تک گیا ہے ود ان 2 ایئرس. یہ میں آئی ٹی کمپنی ان پاکستان ود ان 2 ایئرس 140. اگر میں اس دن وہ سارے اسٹاک سیل کر دیتا نا, تو جو گاڑی میں نے قسطوں پہ لی تھی نا, اس طرح کی 5 گاڑیاں میں نے لے لینی تھی کیش پہ. لیکن میں نے پھر بھی اس کو سیل اسی لیے نہیں کیا کیونکہ میرا آبجیکٹیو وہ نہیں تھا. میرا آبجیکٹیو تھا کہ مجھے پارشلی میں نے بہت سیلنگ کی ہے اس کے اوپر. وہ صرف اسی لیے نہیں کی کہ وہ پروفٹ پہ تھا, اسی لیے کہ یار اس مہینے آفس کا خرچہ چلانا ہے, پیسے نہیں ہے, چلو ایوین سیل کر دو. اس مہینے پیٹرول کا یہ دینا ہے, پیسے نہیں ہے, چلو ایوین سیل کر دو. سو آئی پارشلی آف لوڈیڈ 50% آف دا شیئر. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر میں نے لاکھ روپے کے لیے تھے تو 1,10,000 روپے کے میں نے ہاف آف لوڈ کر دیے ہیں, تو ہاف جو رہ گیا وہ پروفٹ ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ پرٹیکولر شیئر آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سیل, اٹس اسٹل اے وی سی فنڈ فار می رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, آپ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں Sarmaya.pk کیسے چل رہی ہے, ایسے چل رہی ہے. آئی میڈ لاٹ آف منی ان دا اسٹاک مارکیٹ. جب پینک آتا تھا نا تو میں ایکٹیویٹ ہو جاتا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے میں پورٹ فولیو ٹریکنگ کر رہا ہوتا تھا, -6% یور پورٹ فولیو از ڈاؤن ریڈ. تو ایک لالچ ہوتی تھی یار کاش اور پیسے ہوتے, یار کاش تھوڑے سے یہاں سے نا. اور تو یہ ایجوکیشن ہے جو آپ کو پیسے بنا سکتی ہے. اگر آپ بلائنڈلی جائیں گے اور آپ کہیں گے جی نعیم بھائی بتائیں جی کیا بائی کرنا چاہیے, نعیم بھائی کا مائنڈ کوئی اور سیٹ ہے کہ جی نیشنل فوڈ لینا ہے میں نے کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے پروڈکٹ. ٹھیک ہے, اب میں ویسے آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کولگیٹ کی کمپنی آپ کو کیا لگتا ہے کیا پروڈکٹ بیچ رہے ہوں گے وہ؟ ٹوتھ پیسٹ. اور میرے ذہن میں تو ٹوتھ پیسٹ آتا ہے, ٹوتھ برشز آتے ہیں, ماؤتھ واش شاید ہو گیا, ماؤتھ ریلیٹڈ پروڈکٹس. ویم کا نام سنا ہے جو برتن دھونے والی ہے؟ ہاں, وہ بھی ان کا پروڈکٹ ہے. ویم ریلیٹڈ جتنے برتن دھونے کی چیزیں نا انہی کی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بونس کا واشنگ ڈٹرجنٹ دیکھے ہیں, ایکسل کا دیکھا ہے, بالکل 3 ڈفرینٹ, وہ بھی انہیں کے پروڈکٹ ہیں. اوہ واو. کولگیٹ پالمولیو. پالمولیو از اے برانڈ جو کہ صابن بھی بناتا ہے, ہاں, ہینڈ واش بھی بناتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سارے کنزیومر ہیں جو کہ آپ ڈیلی لیتے ہوں گے اپنے گھر کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کولگیٹ کا 2,000 روپے کا نہیں لیں گے کبھی. اب 2,000 روپے یہ تو بہت مہنگا ہے. لیکن آپ 20,000 روپے کی شاپنگ گھر کے لیے کولگیٹ کی کر کے آتے ہیں جو ان کے ریونیو میں کمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو سمجھنا ہے نا وہ تھنکنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, پیپل آر میکنگ ہیل لاٹ آف منی بائی جسٹ بینگ انویسٹڈ ان کمپنیز. ٹھیک ہے, ہم اگر اپنے گھر کے اندر یونیلیور کی چیزیں یوز کریں, آپ کو پتہ ہے میں نے کچھ فنکشنالٹیز نا بہت سمپل کر کے بنائی ہوئی ہیں کہ یونیلیور پہ آپ 1,000 روپیہ پچھلے 20 سال سے انویسٹ کر گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹوٹل انویسٹمنٹ آج کی ہوتی 2,40,000 روپیہ. اس پہ مجھے بتایا کہ آپ کا ریٹرن کتنا ہوتا, رف اسٹیمیٹ ریٹرن. آئی ہیو نو آئیڈیا. کوئی گیس؟ زیادہ سے زیادہ 7 لاکھ 8 لاکھ. 3.25 کروڑ روپیہ. 3 کروڑ. 3.25 کروڑ. 1,000 روپیہ, 1,000 روپیہ پر منتھ. ٹھیک ہے, 40,000 روپیہ نیشنل فوڈس. ٹھیک ہے, اور وہ اس کی ویلیو آ جائے 5 ملین. آپ مجھے بتائیں کوئی کلرک کا بچہ یا کوئی لو انکم کا بندہ 20 سال پہلے 40,000 روپیہ انویسٹ کر دے اور آج وہ اپنے بچے کو لمس کے اندر گریجویٹ نہیں کرا سکتا. تو جو اصل آبجیکٹیو ہے نا Sarmaya.pk کا, جو میں ایونچولی پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ہمیں ادھر پہنچنے کے لیے, کہ ایک عام غریب بندہ, ٹھیک ہے, ہم نارملی زکوٰۃ دیتے ہیں روزوں کے اندر بھر کے راشن کھانا پینا, بھائی وہ تو کھانا کہیں سے بھی لے لے گا, کھانے کا مسئلہ نہیں ہے. 15 سال بعد دیکھو اس نے بچے کی شادی کرانی ہے, بچے کو پڑھانا ہے, بچے کو لکھانا ہے, آپ کس طرح اس کی ہیلپ کر سکتے ہو؟ میرے خیال میں اپریشیٹنگ ایسٹ از ون آف دا تھنگ. لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, سو اف وی آر ایجوکیٹڈ, اف وی انڈرسٹینڈ کہ یار انویسٹنگ ان دیٹ پرٹیکولر کمپنی دیٹ مائٹ ناٹ بی یوزفل فار ہم ان نیکسٹ 5 ایئرس بٹ ان 20 ایئرس آپ کی شاید جنت کا ذریعہ ہی وہ بن جائے, ایک پوری فیملی آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک سٹوری تھی اسی طرح 96 میں کسی کے پاس 35,000 روپے تھے. ہی وینٹ ٹو سم ون کہ یار مجھے بتاؤ یہ 35,000 روپے یا 50,000 روپے میں کیا کروں, میں نے نا اپنے بچے کو نا لم سے گریجویٹ کرانا ہے 2011 میں. سم ون سجیسٹڈ کہ 35-40,000 روپے یا اسٹاک میں انویسٹ کر دو. آئی ڈونٹ نو وچ کمپنیز ہی انویسٹڈ بٹ وین ہی انویسٹڈ 2011 میں اس کا بچہ لم سے گریجویٹ اسی پیسوں سے ہوا. ٹھیک ہے, سو وی جو شارٹ سائٹڈ
جو شارٹ ہم دیکھتے ہیں نا، جس طرح ایتھیریم 4% آج ریٹرن، بٹ کوائن 2% گر گیا، پھر بٹ کوائن 1.5 لاکھ ہو جائے گا، 700% ریٹرن ہو جائے گا، ہم ملینئر بن سکتے ہیں. دیز تھنگ نیڈ ٹو سیٹل ڈاؤن رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، میرے خیال میں آپ کھیلیں 5% سے زیادہ نہ لگائیں، لیکن یور فنڈ شوڈ بی انویسٹیڈ وتھ سم آبجیکٹیو. ٹھیک ہے، آپ کے بچے ہیں، بچوں کے نام پہ فنڈ لگا دیں، ہاتھ ہی نہ لگائیں اس کو. ایک ہمیں نا ایک چل ہوتی ہے ہمیشہ کہ یار یہ 5 سے 10 لاکھ روپیہ ہو گئے ہیں تو وائی ناٹ ٹو بائی اے کار ڈیپریشیٹنگ ایسیٹ. وائی یو آر انویسٹنگ ان سم تھنگ جو صرف کے پیسے آگے آپ نے انویسٹ کرنا ہے. جو لوگ بہت لگژری بیس کم اس طرح آئی فون لے لیا 4 لاکھ روپے کا، بھائی 4 لاکھ روپے سے فون ہی سننا ہے نا. اب تو 30,000 کے جو لوکل فون آ گئے وہ بھی اتنے ایکولی کوڈ ہے. تو آئیڈیا فائنینشیل لٹریسی کا یہی ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ آ جائے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، کہ آپ کو کل اگر ضرورت پڑے، اور بائی دا وے 50-60 جو آج ہم اچھی لگژری لائف اور جو وے آف لیونگ ہم اچھے طریقے سے سوچ رہے ہیں کر رہے ہیں، آپ کو 50s کے بعد سمجھ آئے گی کہ یار کاش ہم نے وہ چیز نہ کی ہوتی. میں آج خود بہت ریگریٹ کرتا ہوں کہ کاش مجھے کوئی 17 سال پہلے یہ بتا دیتا کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ ان کمپنیز میں کرو تو آپ کو 20-25 سال بعد کتنا فائدہ ہوگا. میں نے جب کمپنی سٹارٹ کی میرے پاس کوئی ایسٹ نہیں تھا، کوئی سیونگ ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو آج کا جو بچہ جو آج فری لانسر آپ کا بیٹھا ہوا ہے، کتنے پیسے ہیں ان کے پاس، اینڈ ایوری ون از پلئنگ ان USDT. تو آپ تھوڑا سا ذرا وہ دیکھیں کہ یہ جو کمپنی جس میں آپ انویسٹ کریں آپ ایکولی پارٹنرز ہیں اس کے. وہ کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی نعیم کے پاس 500 شیئرز تھے تو یار اس کو تھوڑا ڈیویڈنڈ کم دے دو، اور جو 1,00,000 شیئرز والا ہے نا اس کو زیادہ دے دینا. ٹرانسپیرنٹلی نعیم کو بھی اتنا ہی جائے گا جتنا کسی کو زیادہ کو دوسرے کو جائے گا. سیکنڈ چیز جو میں بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہوں نا لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ فار ایگزامپل ابھی ہماری ہی ہمسائے میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، 39 ایئرز اولڈ، 4 بچے ہیں، ایک بیگم ہے. اب وہ بھائی جان خود ڈیولپر تھے ریئل اسٹیٹ، ایک گھر کمپلیٹ ہونے والا تھا، اس کی پیمنٹ ملنے والی تھی، جو ہی فوت ہوئے ہیں بندہ مکر گیا جی پیمنٹ میں نے کر دی تھی. اچھا بعد میں پتہ چلی تھی 3-4 پراپرٹیز انہوں نے لی ہوئی تھی جس کا آج تک سراغ ہی نہیں پتہ چلا کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو میڈم ہیں جو ان کی مسز ہیں، ہاؤ ڈیفیکلٹ از فار ہر ٹو لیو ریسٹ آف ہر لائف. 4 بیٹیاں، ایک بیٹا، بیٹی بڑی 11 سال کی، بیٹی سب سے چھوٹی 6 ماہ 7 ماہ، ابھی تو ماشاء اللہ سال کی ہو گئی ہے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار جو ہماری پاکستان کی سوسائٹی ہے نا، وی آر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن ایچ ادر. شروع میں ہم بچے ہوتے ہیں 21 سال تک ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگانے دیتا، ابھی تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم پڑھو 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 پڑھو، رسک لینے نہیں دیتے. والدین کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بس جاب کرو، جاب سے باہر ہٹ کے نہیں دیکھنا. جب آپ جاب سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ پہ ٹوٹلی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں، پھر آپ پہ ڈپینڈنسی آتی ہے. اینڈ if in a family any specific person dies, there are so many lives which are affected. ٹھیک ہے، people need to understand کہ آج جو بندہ 5 لاکھ روپیہ کما رہا ہے وہ تب تک کما رہا ہے جب تک زندہ ہے. جس دن وہ زندہ خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہوتی ہے تو جو وے آف لیونگ آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے اس پہ جو پہلا ضرب لگتا ہے، اور پھر جب آپ کو مہینے کا خرچہ چلانے کے لیے کوئی ایونیوز نہیں مل رہے ہوتے ٹو ویئر ٹو ریز دا فنڈس. ٹھیک ہے، تو لاجیکلی نا یہ جو ایمرجنسی فنڈز ہوتے ہیں، یہ جو ایسے فنڈز ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یار ہماری بھی لائف ہمیں نہیں پتہ کل ہے کہ نہیں ہے کیا ہے. سو دیر آر سرٹن ڈپینڈنٹ پیپل آن اس. ٹھیک ہے، کہ ہو مائٹ بی افیکٹڈ بیکاز وی آر ناٹ دیئر. ٹھیک ہے، اور وہ جو چیزیں ہیں نا وہ جب تک لوگ، میں خود نہیں دیکھتا نا کہ یار یہ اب وہ اگر تو ان کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی. اب مزے کی بات یہ ہے اف یو گو اور آپ کے پاس پیسے ہیں، فیملی والے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بزنس کر لو، ہمارے بزنس میں ڈال دو. ٹھیک ہے، اور جو فیملی والے نے پیسے بھی دینے ہوتے ہیں وہ مکر جاتا ہے کہ یار ہم نے تو پیسے نہیں دینے، وہ تو اس وقت اس کا سیٹل ہو گیا تھا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، تو وہ کیا طریقہ ہے نا کہ جس پہ آپ کی زندگی بھی افیکٹ نہ ہو اور آپ کی زندگی چلتی بھی رہے اور کوئی ایشو نہ ہو. میرے خیال میں انویسٹمنٹ ان اسٹاک از ون آف دا ایونیو. چپ کر کے آپ کی انویسٹمنٹ کی، اٹ ول گرو اٹ سیلف آف دا لانگ پیریڈ آف ٹائم. ہیڈ ہی انویسٹڈ سم تھنگ ان نیشنل فوڈ تو وہ 10-15 سال بعد تو اس کی ساری بیچیوں کی شادیاں بھی اسی میں ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو ہمیں نا چھوٹی انویسٹمنٹ، اگین میرا فوکس ریئل اسٹیٹ پہ کیوں نہیں ہے ابھی تک، اٹس ناٹ اباؤٹ ریئل اسٹیٹ. دیر از آئی تھنک دس از ون آف دا پیشن اور دا پرپز آف مائی لائف کہ جو امپیکٹ میں دیکھتا ہوں نا کہ ایک چھوٹی انویسٹمنٹ کا دا لانگ بینگ انویسٹڈ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم کسی بندے کی زندگی میں کتنا بڑا ہے.
اور جب یہ لوگوں کو سمجھ آ گئی, احساس ہو گیا کہ واقعی یار, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار لاکھ روپے میں سے آپ لاکھ ہی اسٹاک میں انویسٹ کرو, آپ اس کا بھی 10% کرو, 20% کرو. آپ 6,000 روپے کا بل تو دیتے ہو نا ریسٹورنٹ کے اندر, اس پہ کبھی ریٹ نہیں ہوتا. 6,000 کی انویسٹمنٹ پہ آپ کی جب 5,000 ہوتی ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی کیا ہو گیا. تو ایبزارب کرنا پینک کو, یہ جو ایک دم پینک آتا ہے جی اسٹاک ایکسچینج گرنے والی ہے, کیا ہونے والا ہے. آپ نے آج تک دیکھا پی ایس او بند ہوا ہے کسی بھی نیگیٹو نیوز کی وجہ سے, بیکاز پرائمری وی آر مور فوکسڈ آن کہ اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ کیا ہے, دیر آر بائر, دیر آر سیلرز. when the buyer will be high and seller will be low, stock prices will go up. When sellers will be high and buyers will be low, stock prices will go down. When there is a panic news, آج عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نکل گئی ہے, there will be more sellers than the buyers. But the real buyer جس کو پتہ ہے کہ یار یہ یہاں پہ تو یہ مفتے کی مل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اتنی کمپنیز ہیں, those who are buying back their own shares, Netflix کو دیکھ لیں جا کے آپ, 2.5 لاکھ شیئرس کے 2.5 کروڑ شیئرس, they bought their own companies back from the public. Maple Leaf, they are buying their own shares. پیکیجز کے میں دیکھ رہا تھا جو سید بابر علی ہے, میں پچھلے 6 سال سے دیکھ رہا ہوں, I've never seen him selling a bit of his company. ایون وہ جو چیریٹیز دیتے ہیں نا وہ اسٹاکس میں دیتے ہیں کہ 1 لاکھ شیئرس کسی کمپنی کو انہوں نے انڈورس دے دیا جی کہ یہ میری طرف سے. سو دے آر کیپنگ دیئر منی ناٹ ان کیش, ان ایسیٹس ان دا کمپنیز. ٹھیک ہے, تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز بگ جائنٹس دے. اور مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی, ایک میں نے جو لاسٹ ٹی بی ٹی کا پوڈ کاسٹ کیا تھا, سو ون آف دا ریناؤنڈ بزنس مین ریچ آؤٹ ٹو می اینڈ ہی واز سیئنگ کہ یار ایگزیکٹلی وی انڈرسٹینڈ وٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اینڈ وی اینڈ مائی فیملی از ڈوئنگ دا ایگزیکٹ سیم تھنگ اینڈ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جنرل پبلک کیوں نہیں کرتی ہے. سو دس از ہاؤ دا مینٹیلٹی آف دا پیپل از. یہ جو بڑے بزنسز ہیں یہ بزنس ہی ایسے لگاتے ہیں جس کے اوپر آپ جاتے ہیں. You never invest in the business, you invest in the product. کیا کی گاڑی لے لیں گے لیکن لکی سیمنٹ میں کبھی انویسٹ نہیں کریں گے. تو یہ جو پرسیپشن ہے نا, دس ہول تھنگ, یہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. وی آر ان دا پروسیس آف بیسیکلی ایجوکیٹنگ. تو آئیڈیا یہ تھا Sarmaya.pk کا, اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بزنسز کو تھوڑا ایزی کرنا ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ یار آپ سمجھیں آرام سے. میں نے بہت سمپل, یہ جو میں نیشنل فوڈس کا بتا رہا ہوں, یہ ROI کا سمپل سا ٹول ہے کہ نیشنل فوڈس کی جو ایوریج پرائس اگر 20 اور 40 کے درمیان 30 روپیہ بھی لگائیں, 1000 شیئرز آپ نے انویسٹ کیے ہوتے, اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 20 ایئرز آپ کو کتنا ریونیو کتنا جنریٹ کر دیا ہے. 30,000 کے اوپر 8.5 لاکھ روپے کا تو انہوں نے ڈیویڈنڈ دیا 20 سال کے اندر. بہت سمپل انفارمیشن ہے. اور میں پچھلے 2 سال سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں 7% کے لاس پہ ہوں, لیکن مجھے 20-25 ہزار روپے کا پروفٹ دے چکی ہے. اگر میں لاس کو کروں تو شاید 1-2% کا لاس رہے گا میرا اس کے بعد. ٹھیک ہے, تو وی نیڈ ٹو بیسیکلی انڈرسٹینڈ کہ یہ بزنس اگر آج سیور فوڈس والا اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ ہو, آئی ول بلائنڈلی انویسٹ ان ہز کمپنی بیکاز وائی آئی نیڈ ٹو اسٹارٹ مائی اون کمپنی. ان کے پاس لاجسٹکس بھی ہے, ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, ان کے پاس ایک زبردست فارمولہ بھی ہے. دبئی سے لوگ سیور فوڈ لے کے جاتے ہیں, تو میں یہاں پہ بیٹھ کے اپنا ایک فارمولہ بناؤں, پھر میں کوک کو لاؤں, پھر میں ان کو خوش رکھوں, پھر ان کی 2 نمبری کو بھی میں کہوں یار خیر ہے چلتا ہے کوئی نہیں, اسی طرح تو بزنس چلتا ہے. تو اٹس بیٹر کہ میں اے سی میں بیٹھا ہوں, اس وقت بھی میں بیٹھا ہوں تو 10,000 امپلائی کام کر رہے ہیں جسٹ ٹو میک شیور کہ میں یہاں ریلیکس بیٹھا ہوں. تو ٹائم کی بھی ویلیو ہے. پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ if I am basically focused on my own startup, Sarmaya.pk is my startup, ABC Data is my startup. Why do I need to worry about my investment, which I don't need right now? ٹھیک ہے, I need to focus more on my business. جو پرائمری کام ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ. 500 روپے کی بیٹ کوائن کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کی نیندیں آرام ہو جاتی ہیں کہ یار شیٹ وہ تو لکویڈیٹ ہو گیا. 500 روپیہ ڈالر کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. آپ کا سیلری 5 لاکھ روپے مل رہی ہے. ٹھیک ہے, سو وی انویسٹ ان سم تھنگ کہ جس کا ہمیں ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے. ٹائم کے ساتھ آپ دیکھیں تو آپ لاس میں جا رہے ہیں بہت زیادہ. یو کوڈ ہیو ڈن سم تھنگ بیٹر ان دیٹ پرٹیکولر ٹائم وچ یو انویسٹیڈ, یا جو پوری انویسٹمنٹ پہ آپ ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے اوپر. رائق بھائی مجھے یہ بتائیں تقریباً اس وقت پاکستان میں کتنی کمپنیز پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر لسٹڈ ہیں؟ اینی آئیڈیا؟ لائک 400 کمپنیز, 500, 1000, 5000, 580 سم تھنگ, لیس دین 600. اور انڈیا میں 6000 ہے ویسے, 6000 سے 10000 سے اوپر اتنی کوئی. ہمارے لوگ تھوڑا سا ریلکٹنٹ بھی فیل کرتے ہیں نا آئی پی او پہ جانے کے لیے, پبلک پہ جانے کے لیے. وہ زیادہ تر پرائیویٹلی اون کرتے ہیں کمپنیز کو. سر ہمارے لوگ آتے ہیں پبلک میں جانے کے لیے, ہم پبلک نہیں جاتے اسٹاک ایکسچینج پہ آنے کے لیے. آپ خود سوچیں, یہ بہت بڑا فلا ہے.
یعنی آپ یہ دیکھیے سیور فوڈ کیوں آئے آپ کے پاس. ہمیں لگتا ہے کہ سیور فوڈ کا اگر آج اسٹاک 120 روپے کا ہوا ہے بیسڈ آن دا پریمیم جو بھی ہے, تو ان کو جو پریمیم نہیں ملتی وہ کیوں آئیں گے اسٹاک ایکسچینج پہ. دیکھیں میں اگین بتا رہا ہوں, سیور فوڈس اف ٹوڈے کم اینڈ لسٹ اٹ سیلف ان اسٹاک ایکسچینج اینڈ دے کم ود اے بزنس پلان دیٹ وی نیڈ ٹو اوپن دا ریسٹورینٹ ان ایچ بگ سٹی اینڈ ایون وی نیڈ ٹو اوپن اے ریسٹورینٹ ان دبئی, نیو یارک, یہ ساری جگہ پہ ہمیں 5 ارب روپیہ چاہیے آپ سے پبلک سے. ہم 30% آف دا کمپنی فلوٹ کرتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں بندے ہی نہیں ہوتے جو انویسٹ کریں. آپ کا یہ پورا ایک ڈیڈ لاک سا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے کہ عام بندہ جا رہا ہے ریئل اسٹیٹ میں, اور یہ نہیں کہ پاکستان میں پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس, بہت پیسے ہیں سر, بہت پیسے. وہ مزمل نے پہلے پوڈ کاسٹ میں گیا تھا, ہی ڈیڈ اے پول نا, اس میں کہا جی کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اور آپ کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. 12,000 لوگوں نے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا. 90% آف دا پیپل سیڈ کہ ہمارے پاس 5 لاکھ یا 5 لاکھ سے زیادہ پیسے ہیں. تو اس نے کہا جی چلو 5 لاکھ منیمم فگر رکھتے ہیں, ملٹیپلائی کیا 10,000 سے 5 ارب روپیہ پہ, 5 ارب روپیہ. اینڈ ایوری ون واز سیئنگ کہ ہم اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئیڈیا از کہ جب دیکھیں ایک انوائرمنٹ, اب دنیا آپ کو کیسے دیکھ رہی ہے, لیس دین 30 ایئرس پیپل مور دین 60% آف دا پاپولیشن. جب یہ پروڈکٹیو ہوں گے تو کتنا بڑا امپیکٹ ہوئے گا دنیا میں. آپ ایک اسپیسیفک یونیک کیس بن رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت پاکستان کے اگر تھوڑے میکرو اور وہ اسٹیبلٹی آ جائے, اور ابھی جتنا فارنر ہے وہ یہاں سے ایگزٹ کر چکا ہے, بیکاز ڈالر کی اسٹیبلٹی نہیں ہے. آپ $1 لگاتے ہو تو $0.5 آپ کو ملتا ہے, ایک لحاظ سے آپ کو ڈالر پہ لاس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آئیڈیا یہ ہے کہ جب حالات بہتر ہوں گے نا, تب جو لوگ انویسٹڈ تھے تو وہ تو یاشی ماریں گے. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو سچ پوڈ کاسٹ, بیکاز پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دے نیڈ ٹو انویسٹ. ٹھیک ہے, فارگیٹ اباؤٹ کہ یار میکنگ بیٹر ریٹرن دین بٹ کوائن اور میکنگ بیٹر ریٹرن دین اینی ادر ایسٹ. ٹھیک ہے, جسٹ 1,000 روپیہ, 5,000 روپیہ, 10,000 روپیہ, جتنا بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیونگ کا پارٹ ہے, جسٹ کیپ انویسٹنگ یور سیلف. ٹھیک ہے, پرابلم اگین جو آپ کا بیسک کوشچن تھا اس میں دونوں طرف سے فلاز ہیں. بڑی کمپنیز آتی نہیں ہے کیونکہ ان کو اٹریکشن ہی نہیں ملتی. یہاں پہ نیشنل فوڈ دیکھیں نا, 289 کا لیا, وہ 140 پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان کو پیسے شاید نہ چاہیے, کچھ نہ چاہیے, لیکن ان کی ہاف لیکویڈیٹ ہوگی ایک قسم کی. 30% آف دیئر پرائس از ڈاؤن, دو دا بزنس از ناٹ ڈاؤن, بزنس از ڈوئنگ ریئلی ویل. ٹھیک ہے, اب آپ آئے کمپنی اپنی رجسٹر کرائیں 100 روپے کے اوپر, آپ کا پوڈ کاسٹ تو بہت اچھا کر رہا ہے, لیکن آپ کو پتہ چلے ریونیو میرا بڑھا ہے, اسٹاک پرائس 100 روپے کی تھی وہ 30 روپے کی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, آٹومیٹکلی مارکیٹ میں کیا آ جائے گی کہ یار یہ تو 30 ملٹیپلائی بائی نمبر آف شیئرس کی تو ویلیو رہے گی اس کی کمپنی کی. اب آپ دیکھیں نا, آج بھی نیوز تھی, ابو دھابی والوں نے کہا لون نہیں لیتے ہم آپ کی اسٹیٹ پرائز انٹرپرائزز میں ہمیں کچھ حصہ دے دیں. اور وہ اسٹیٹ انٹرپرائزز ایسی تھیں جو کہ 2 سال پہلے کے اوپر اربوں روپے کی تھیں, لیکن ان کی ویلیو آج دیکھیں OGDCL 270 سے 80 روپے کی آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور دس از دا ٹائم دے آر اینٹرنگ انٹو دا کمپنی کہ یار اس کے اوپر ہمیں شیئرز ہی دے دیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر. تو ہم ادھر لیول پہ لے کر آئے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی جو کمپنیز کی جو پرائسز ہیں دے آر سو چیپ رائٹ نو. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے اس کو بہتر طریقے سے ہم کہہ سکیں, لیکن اگین آئیڈیا از کہ جب یہاں پہ انویسٹرز زیادہ آئیں گے نا, سو لاٹ آف کمپنیز ول اسٹارٹ لکنگ انٹو انویسٹنگ اور پٹنگ دیئر کمپنیز لسٹڈ آن اسٹاک ایکسچینج, گیٹنگ دا منی. اور دیکھیں ایک پوری اکنامک ایکٹیویٹی ہے یہ. سیور فوڈ کو اگر 1 ارب روپیہ ملتا ہے تو کتنے لوگوں کی جابس کتنی سٹیز میں مل سکتی ہیں, کتنا ریونیو ان کا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم رادر دین یہ کہ اپنا 10-10 لاکھ روپے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیز بنائیں, ان کو پیسے دیں. یار آپ کو پتہ ہے آپ ساری چیزیں صحیح چلاتے ہیں, آپ شاید اسی طریقے سے اس کو مینیج کر سکیں. باہر لوگ پیسے ان کو دیتے ہیں جو پیسے کو پیسہ بنا سکتے ہیں, اور پیسے کو پیسہ کون بناتا ہے؟ بزنس مین. ہمارے اتنے بڑے بڑے آپ دیکھ لیں جائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کی کمپنیز میں انویسٹ کریں, بی پارٹ آف وٹ دے آر ڈوئنگ. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ تو اتنا ٹیکسز دے رہے ہیں, اتنی لگژری کر رہے ہیں. بھائی آپ بھی بن سکتے ہیں, یو جسٹ نیڈ ٹو انویسٹ ان دیئر کمپنیز. وہ بھی ڈیویڈنڈ لے کر ہی انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ سمپل سی چیز ہے. لائک بھائی آپ کا تو ایک ایکسپیرینس رہا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نیشنل گروپ میں انویسٹ کرتے ہیں, جس طرح کولگیٹ وغیرہ ہو گیا اور نیسلے وغیرہ, لیکن ایک عام بندے کے لیے جو کہ آنا چاہتا ہے نا, اس کے لیے کیا بیسک کچھ ریکوائرمنٹس ہیں؟ 580 کمپنیز آپ نے مینشن کی, اب سارے 580 کمپنیز میں تو کر نہیں سکتا, اب ہر ایک کو اسٹڈی کرنے بیٹھے گا تو ٹائم لگ جائے گا. تو واٹ آر سم آف دوز کرائٹیریاز جس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جائے ایک پارٹیکولر بینک میں یا ایک پارٹیکولر کمپنی میں وہ انویسٹ کرے, اور
کس طرح ڈائیورسیفائی کرے اکراس. اگر 25% کا اس کا پورٹ فولیو ہے جو اس نے اسٹاک ایکسچینج کے لیے الگ کیا ہوا ہے, تو اس 25% کو تھرو آؤٹ دا اسٹاک مارکیٹ کس طرح ڈائیورسیفائی کرے؟ یار میں تو بہت سمپل فارمولا بتاتا ہوں. ETFs ہوتے ہیں, ایک لانچ کیے ہیں اسٹاک ایکسچینج. واٹ از ETF؟ ETF از اے بکٹ آف کمپنیز. اوکے, آلریڈی ایک پری بلڈ پورٹ فولیو آپ کو دے دیا, ٹھیک ہے. کتنی ETFs ہیں اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر؟ 8-9 کمپنیز ہوں گی جن کے ETFs ہیں, یعنی دے آر مینیج بائی دی ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز. جس طرح ابھی نارملی میزان از سم تھنگ کہ جو میں اسلامک کی بات کروں گا کیونکہ نارملی اسلامک اورینٹیڈ زیادہ کرتے ہیں. میزان ETF کے آلریڈی کمپنیز جس میں PPL, OGDCL, PSO, AVN جو کمپنیز, SNGPL, Unity, these are all the companies which are part of the portfolio. ٹھیک ہے. So what you can do is that you can just invest in the ETFs. آپ کو کچھ اور نہیں کرنا, just invest in the ETFs and automatically آپ کی انویسٹڈ ہوگی منی, آپ کو ٹینشن ہی نہیں اس کو کچھ کرنے کی. تو rather than کہ یار میں یہ اس کمپنی میں کروں, یہ اچھی کمپنی ہے, یہ بری کمپنی ہے, either you can directly invest in the ETFs or you can go to the mutual funds. Mutual fund are the people who have got the right qualification to make the decision on your behalf. But I have some friends who have invested. Again, میں گروپ کا نام نہیں لوں گا کہ کس کے ساتھ کیا تھا, but they lost a lot of money by investing with this particular group جو کہ میوچل فنڈ کا it's A+ rated company, اور بڑے پیسے انہوں نے خراب کیے. They gave like غلط ایڈوائز, اور جو ایگزٹ ٹائمنگ ہوتی ہے بیکاز وہاں پہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی میں ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں, رائٹ, اینڈ دے شوڈ گیو یو سگنلس کہ کب بیچنے ہیں کب لینے ہیں, رائٹ. دے سیٹ کہ یار ہمیں سگنلز غلط ملے, بلکہ ہمیں سگنلز دیے ہی نہیں گئے, اینڈ وی لٹرلی لاسٹ لائک ملینز آف روپیز. سو ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یار, دیکھیں یہ بھی اسٹرکچرلی پرابلم ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے. ایک وی ڈو آفر سم ٹریننگ کورسز ٹو آور اسٹوڈنٹ ٹو جسٹ ایجوکیٹ دیم سیلف کہ یار انہوں نے کمپنیز میں انویسٹ کرنا ہے, نہیں کرنا, کیسے کرنا ہے. وی ڈو دیٹ. سو ون آف دا اسٹوڈنٹ ہو بیسکلی کیم ان ون آف آور بیچز, ڈاکٹر صاحب تھے. انفیکٹ ان کا میرے چینل کے اوپر نا انٹرویو بھی پبلش ہے, ڈاکٹر افتخار کے نام سے. ہی از این آئی اسپیشلسٹ ورکنگ سم ویئر. سو ان سے میں نے پوچھا یار کہ آپ اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں نا, انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہ آپ انویسٹمنٹ کرتے تھے, آپ نے کی. کہتا ہے ہاں یار آپ کے ٹریننگ کورس سے پہلے نا میرے ساتھ ایک بہت بڑا ہینڈ ہو گیا تھا. میں نے کہا کیا ہینڈ ہو گیا تھا آپ کے ساتھ؟ کہتا ہے جی ہینڈ یہ ہو گیا تھا کہ میرے پاس ایک کمپنی کے 30 لاکھ شیئرس تھے. کتنے تھے؟ 30 لاکھ شیئرس تھے. 30 لاکھ. اور وہ کمپنی ٹیلی کے نام سے تھی, اور اس کے آئی تھنک 1.3-1.4 روپیز کے انہوں نے لیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. سو ون ڈے, اور وہ کافی سالوں سے انہوں نے ہولڈ کیے ہوئے تھے. 1-1.5 روپے کے. نارملی کیا ہوتا ہے نا, جو نئے لوگ آتے ہیں نا ان کو لگتا ہے کہ یہ جو 1 روپے سے کم کی کمپنی ہے نا یہ بہت اچھی کمپنی ہے, جو 1000-2000 روپے والی کمپنی ہے نا یہ بہت بری کمپنی. یہ بھی غلط مسکنسیپشن ہے. کولگیٹ 2000 روپے کا اسی لیے ہے کیونکہ آپ ان کی چیزیں یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیل نہیں کر رہے ہیں, وہ اس کو ایسے سمجھ کر ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر انہوں نے کیا کیا ہے کہ آل آف اے سڈن نا ون فائن ڈے ان کے بروکر کی کال آئی ان کو, ٹھیک ہے. ان کے بروکر کی کال آئی اور انہوں نے اس کو کہا کہ افتخار بھائی ٹیلی کی بڑی گندی نیوز آئی ہوئی ہے, اس کو بیچ دیں آپ. انہوں نے کہا یار خیر ہے رہنے دے, 1.5 روپے کی کمپنی ہے, کیا لاس کر دے گی نا, آلریڈی اتنا وہ نیچے ہے. خیر 2 دن بعد پھر کال آئی, سر یہ بڑی کنفرم نیوز آ رہی ہے مجھے, اس کو نکال دیں آپ کسی طریقے سے نا, یہ جو 30-35-40 لاکھ روپے رہ گئے یہ بھی شاید کہیں خدا نہ خزا نیچے نہ ہو جائے. اور اچھا دوسرے ویک میں نا وہ آلریڈی خود پریشان ہو گئی یار, ان کو پوچھ آ رہی تھی کہ سیل کر دو, کہ شاید باقی بروکرز کو شاید پتہ ہوگا کہ کیا تھا. انہوں نے نا 30 لاکھ روپے شیئرز بیچ دیے 1.5-1.6 کے, تقریباً 47-48 لاکھ روپے ان کو مل گیا. تیسرے ویک میں that particular share started climbing the stock market. 1.6 سے 2.2, 2.2 سے 3. آپ کو پتہ ہے وہ کدھر تک گیا شیئر؟ کہاں تک؟ 25 روپے کا. 25 ملٹیپلائی بائی 30 لاکھ کرو کتنا ہوتا ہے؟ چلو 25 بہت اوپر ہو گیا. 18 روپے ملٹیپلائی بائی یا 20 روپے ملٹیپلائی بائی 30 لاکھ کرو کتنا ہو گیا؟ مطلب اگر اس نے 48 لاکھ کے اس نے بیچے, 48 لاکھ کے چھوڑے تو ملٹیپلائی کر دیں نا 12 سے. 30 لاکھ ملٹیپلائی بائی 20 کرو 6 کروڑ روپیہ بنتا ہے. اس نے 48 لاکھ روپے کے سارے شیئر سیل کر دیے. کتنے روپے کا لاس ہوا اس کا؟ 5.5 کروڑ کا. کتنے بیٹ کوائن ہوتے ہیں اس کے, کتنی لینڈ کروزر آتی ہے. آئیڈیا میں بتاتا ہوں یار, یہ اسٹرکچرلی پاکستان کا بہت بڑا پرابلم ہے. اور یہ پرابلم اگین میں سمجھا رہا ہوں, دیکھیں ہم نے نا نچوڑ کے رکھ دیا جو 40,000 بچے ہوئے ہیں. 200 سے زیادہ بروکرز ہیں ہمارے پاس پاکستان میں لسٹڈ, ٹھیک ہے. بروکر کا بزنس ہی عجیب سا ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر میرے بروکر ہیں نا, اف آئی ایم ایسوسیٹیڈ ٹو یو,
آپ کی سیلری 50,000 روپیہ ہے, باقی آپ کا کمیشن ہے جو میں ٹرانزیکشن کروں گا, ٹھیک ہے. سو انڈائریکٹلی یو آر ٹیمپٹیڈ ٹو گیو می ایڈوائس کہ آپ یہ کریں گے تو انڈائریکٹلی یو ول گیٹ دا بینیفٹ, ٹھیک ہے. مزے کی بات, پاکستان میں ایک اور چیز بڑی الٹی ہو رہی ہے. نارملی کیا ہوتا ہے, پریمیم چیز نا آپ کو کاسٹلی ملتی ہے, آپ کھاڑی پہ جائیں گے مہنگا سوٹ ملے گا, آپ لنڈے پہ جائیں گے سستا سوٹ ملے گا. یہاں الٹا ہے, آپ 1 روپے کی چیز لینے جائیں گے آپ کو مہنگا ملے گا, لگتا نہیں آپ کو مہنگا. آپ 100 روپے کی چیز 1000 روپے کی چیز لینے جائیں گے آپ کو سستی ملے گی. میں آپ کو میتھ سے بتاتا ہوں, لاکھ روپے کے آپ نے فار ایگزامپل ٹیلی کے شیئرز ہی لے ہو 1 روپے کے تھے, آپ کو پر شیئرز کی کاسٹ پڑے گی 3 پیسے, یہ کہتے ہیں 3 پیسہ کی کاسٹ ہے, ٹھیک ہے. لاکھ روپے کے لاکھ شیئرز مل گئے تو 30,000 روپے کی کاسٹ پڑ گئی ہے 3 پیسے کے اوپر. میں 1 روپے پہ کر رہا ہوں, آپ اس کو 2 روپے کر لیں تو چلو 15,000 روپے کی کاسٹ پڑ گئی. آپ لاکھ روپے کی انڈس موٹر لینے جائیں تو آپ کو 100 شیئرز ملیں گے لاکھ روپے کے, کیونکہ وہ 1000 روپے کا شیئرز ہے. انڈس موٹر کے اوپر آپ کو شاید 15-20 روپیہ دینا پڑے پر شیئر, تو آپ کی 200 روپے کی کاسٹ ہوگی. جہاں پہ سستی چیز پہ آپ کو زیادہ کمیشن دینا پڑ رہا ہے, وہاں پہ مہنگی چیز پہ آپ کو کم کمیشن لینا پڑ رہا ہے. یہ بروکرز اگین لوگوں کو لگ رہا ہوگا میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں. دیکھیں جب تک ہم اسکیل نہیں کریں گے نہ بروکرز کا فائدہ ہے نہ بروکریج کا فائدہ ہے, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی بروکرز کا آج مزے کی بات, وہ جو بندہ جس نے 1-1.5 روپے کا سیل کرایا تھا نا, اس نے پتہ ہے نیکسٹ سگنل کب دیا ٹیلی کو بائی کرنے کا, اپنے پورے گروپ کو براڈ کاسٹ کیا, ٹیلی از اے گڈ بائی ایٹ 18 سیل ایٹ 20. سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. سو اس نے پھر میسج کیا, وہ اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو, تم 1.5 روپے پہ مجھے نکال کر تم آپ کہہ رہے ہو 18 روپے کا بائی کر لو لوگوں کو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلم کیا ہے. ایک بروکر بچاجے کی سیلری ہے لمیٹیڈ, اس کا انڈائریکٹ ہے کہ جب یہ بندہ جب تک کرے گا نہیں نا مجھے بینیفٹ نہیں ملے گا. اگر میں اسمارٹ انویسٹر ہوں, اچھا مزے کی بات, ٹیلی کا نا وہ ایک IPO کی نیوز آئی تھی بعد میں, وہ آئی تھی 20 روپے پہ, اور جو بندے بیچارے 20 روپے کے گھسے نا وہ بھی لاس میں جا رہے ہیں. نیوز کا ریئیکشن سٹارٹ ہوتا ہے پہلے. اسٹاک ایکسچینج ہمیشہ فارورڈ لکنگ ہوتی ہے, بیکورڈ لکنگ نہیں ہوتی ہے. آج سپر ٹیکس لگا نا, اس دن سارے لاس نیچے گئی, کیونکہ سپر ٹیکس جولائی میں لگنا ہے, جون میں نہیں لگنا, لیکن وہ پرائس آلریڈی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے جون کے اندر ہی, ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب نیوز آتی ہے نا, پیپل اسٹارٹ بائنگ دا نیوز, تو اسمارٹ منی ہو وہ ایگزٹ کر ہوتا ہے. IPO کی انٹرنل نیوز تھی کوئی کہ یہ IPO کرنے والے ہیں, پیچھے ڈاکومنٹیشن یا بورڈ آف ڈائریکٹر یا سم تھنگ, دیٹ نیوز کیم آؤٹ ٹو دا اسمارٹ انویسٹر. اور میں ویسے بتاؤں بروکر کا نقصان نہیں, بروکر بیچارے نے اپنی طرف سے غلط نہیں کیا ہوگا, دیٹس ہاؤ ہی از بینگ فیڈ ان دس پرٹیکولر سسٹم. اس کو یہ نیوز آئی ہوگی, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بیچارے نے اپنی طرف سے نیگیٹو نہیں دیا ہوگا, اس نے پازیٹیولی ہی دیا ہوگا کہ یار یہ بیچارہ میرا کلائنٹ برباد نہ ہو جائے, اس کے پیسے میں کسی طرح بچا دوں. بروکر کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ یار یہ جو کمپنی ہے نا ڈی لسٹ ہونے جا رہی ہے, ڈیفالٹ میں جانے جا رہی ہے, تو اس کے تو حالات بہت خراب ہیں. مائٹ بھی یہ کیفیٹیریا میں بیٹھ کے ایک بات ہو رہی ہو, اس طرح کوئی بھی ہو سکتی ہے, تو آٹومیٹکلی سارے بروکر انیبل ہو گئے ہوں گے کہ یار یہ جو ہے نا یہ سین بیڈ ہے اس کا. اب جو سیلنگ سٹارٹ ہوئی ہے نا, جس نے انیشیٹ کیا تھا ہی واز بائنگ, اینڈ ہی واز بائنگ میسیولی, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایک چیز سمجھیں کہ یہ پورا جو سسٹم ہے نا, میں تو ڈاکٹر صاحب کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کہ ہی اسٹل انویسٹڈ ان اسٹاک ایکسچینج. میں تو ڈپریشن کے مارے ہی پریشان ہو رہا ہوں کہ یار میں تو اتنی گاڑیاں اور یہ کر سکتا تھا, اتنی انویسٹڈ تھی میری اماؤنٹ. تو جب تک ہم لوگوں کو پروفیٹیبل اور ایجوکیٹڈ نہیں بنائیں گے نا, تب تک ہم اسکیل نہیں کر سکتے. تو یہ پورا بزنس بروکریج چلتا ہے کمیشن پہ, ٹرانزیکشنز پہ. جب بندے ہی تھوڑے ہیں انہیں کو نچوڑنا ہے ہم نے, اور جب بندے تھوڑے ہیں نا مینیپولیشن تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. ان ٹرمز کے روپے کا اسٹاک 20 پہ چلا گیا, 270 کی کمپنی 70, 80, 100 پہ چلی گئی. لیکن اگین میں بتا دوں کہ اگر آپ تھوڑے سے بھی ایجوکیٹڈ ہیں, اور تھوڑے سے ایجوکیٹڈ کے باوجود میں نے اسٹاک ایکسچینج پہ بہت پیسے کمائے ہیں, ناٹ آن دا نیوز, آن دا فنڈامنٹلس, آن مائی اون وے آف تھنکنگ. جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں آئی ایم تھنکنگ ان دا سیم وے, کہ کولگیٹ کی کمپنی پہ کوئی بندہ اتنا بڑا بیٹ نہیں کرے گا کہ جس کے پاس ہے اس کو جی کولگیٹ سیل کر دے, کیونکہ وہ ایک اسٹیبل کمپنی بن گئی ہے. اٹس لائک اے نان ٹریڈیبل ایسٹ رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. 2000 کا 100 کا بھی اوپر جاتا ہے, 100 نیچے جاتا ہے, ادھر ہی پہ وہ کر رہا ہے. ہر سال پہ وہ 500 روپے کا ڈیویڈنڈ اناؤنس کر دیتے ہیں, تو 500 از یور پروفٹ. یو آر ناٹ بیسکلی ارننگ آن دی فلکچویشن آف دا روپی, آپ اس کے ڈیویڈنڈ پہ آرام سے. لیکن فلکچویشن ہوتی ہے بٹ سلولی ہوتی ہے, اور اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم ہوتی ہے. سر 20 شیئر شاید آج اس کے ٹریڈ ہوئے ہیں, شاید 300 شیئر ٹریڈ ہوئے ہوں, بٹ صرف آپ کا جو پروفٹ ہوگا وہ تھرو ڈیویڈنڈ ہی آئے گا, ناٹ ادر دین دیٹ. آ سکتا ہے 20,000 کا شیئر جب میں مزمل کے شو پہ پہلے گیا تھا تب 20 کا تھا, آج یونیلیور 25,000 روپے کا ہے.
5,000 تو پھر بھی اپریشیٹ ہوا ہے. اچھا, ہائی ٹیکسز کے اس انوائرمنٹ میں اور جو ملک میں انسرٹینٹی چل رہی ہے, ڈالر بھی جو ہے ایک جگہ پہ نہیں رکا ہوا, پیٹرول کی پرائسز بھی آپ کے سامنے ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے, تو اس سچویشن میں اسٹاک ایکسچینج کا میں انویسٹ کرنا, ڈو یو تھنک از دا رائٹ ٹائم وین تھنگز آر ویری انسرٹن فرام ایوری سنگل ایسپیکٹ؟ میرے خیال میں دیکھیں اگین میں بتا رہا ہوں نا, اٹس فارورڈ لکنگ. آل دا نیگیٹو نیوز از آلریڈی ایڈجسٹڈ سم ویئر ان دا پرائز. ٹھیک ہے, اب نیگیٹو نیوز کیا رہ گیا, آئی ایم ایف کرے گا نہیں کرے گا تو وہ بہت ہی نیگیٹو نیوز ہے, پھر ڈیفالٹ کی طرف جانے ہوگے, جو میرا نہیں خیال کوئی سین کریں. جتنے ہم نے ٹف ڈیسیجن اس بجٹ میں لیے ہیں دیٹ از ٹو بیسکلی پاس اس تھرو آئی ایم ایف, اور آئی ایم ایف کے بعد نا سارے ڈونرز وغیرہ ہم وہ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ آج دیکھیں نا, آج تو اسٹاک میں مارکیٹ میں زیادہ تر نیوز ہوگی ہی ایڈجسٹ آلریڈی. دیر مائٹ بی 5, 6, 7, 10% چانس کہ اور نیچے گر جائے تو اچھی بات ہے, آپ کو اور سستی مل جائیں گی. پچھلے 3 سال میں جتنا بزنسز کو سپورٹ ملا ہے پچھلی گورنمنٹ سے, جتنا زیادہ انہوں نے فلرش کیا ہے, جتنے زیادہ انہوں نے پروفٹ دیے ہیں, جتنے زیادہ انہوں نے ڈیویڈنڈ دیے ہیں, اس کا ریکارڈ ہی نہیں ملتا پاکستان کی ہسٹری کے اندر. اتنا گرو کیا ہے. اور آپ ان کی پرائسز دیکھیں کہاں پہ ہیں, ہے ہی نہیں, بالکل زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. دیکھیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹائم دا مارکیٹ. اف یو آسک می کہ از دس دا رائٹ ٹائم, ایوری ٹائم از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ. دا بیسٹ ٹائم واز آف انویسٹمنٹ واز 20 years ago. دا سیکنڈ بیسٹ ٹائم از ناؤ. ٹھیک ہے, اف یو آر تھنکنگ کہ نہیں ابھی تو یہ بجٹ کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, پھر یہ ہوگا, ایف اے ٹی ایف کے پاس بھی نہیں ہوں گے تو یہ ہوگا, تو یو ول کیپ ویٹنگ اینڈ ویٹنگ اینڈ ویٹنگ, یو مائٹ ناٹ گیٹ دا سیم لیولز اگین. تو میرے خیال میں اس کو نا ڈفرینٹ حصوں میں آپ کر سکتے ہیں. ₹1,00,000 تو 30,000 انویسٹ کریں, اگلی ڈپ پہ 30,000 اور کر دیں, اور ڈپ آتی ہے تو 30,000 اور کر دیں, اگر اوپر جا جاتی ہے تو پھر بھی 30,000 کر دیں. آن ایوریج آپ اچھے ہی رہیں گے اگر رہیں گے. ٹھیک ہے, بٹ ڈونٹ ڈو کہ یار جو ₹10,00,000 ہے نا میری جیب میں 10 کے 10 لگا دیتا ہوں. کیپ سم تھنگ فار یور, یہ اتنا ٹف ٹائم ہے, یو نیڈ ٹو ہیو سم لیکوڈ کیش اویلیبل ایٹ آل دا ٹائم. ٹھیک ہے, تاکہ یہ نہ ہو پینک میں آ کے جو آپ انویسٹ کریں وہ 2 لاکھ لاس پہ جا کے سیل کر رہے ہو. تو یو نیڈ ٹو ہیو سم, یعنی ایک سین آپ کو تھنکنگ کے ساتھ نا اس پہ جانا چاہیے. اٹس ناٹ اباؤٹ میکنگ دا منی آل دا ٹائم. ٹھیک ہے, اٹس گیونگ دا اسپیس ٹو دا منی ٹو گرو اٹ سیلف. ہم اسپیس ہی نہیں دیتے, ہم اتنا زیادہ کنجسٹ کر دیتے ہیں کہ پھر جب ہمیں پین اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہم لاسز میں نکل کے تھوڑا ریلیف لیتے ہیں, لیکن دین وی اینڈ اپ لوزنگ سم آف دی ویلیو آف دا منی اٹ سیلف. آج کل جو بندہ انویسٹ نہیں کر رہا آلریڈی ہی از لوزنگ 20% آف اٹس ویلیو بائی ناٹ انویسٹنگ. یس, بائی انفلیشن. سمپل. آج سے 3 مہینے پہلے میں ₹1,000 کا 5 لیٹر 6 لیٹر پیٹرول لے سکتا تھا, آج وہ 3 لیٹر بھی نہیں ہے, ہاف آف. اسی طرح ہے بالکل. اور آج سے 3 مہینے بعد کیا نیچے آئے گا نہیں آئے گا, وی ڈونٹ نو. بٹ ہیڈ یو انویسٹڈ دی سیم اماؤنٹ آف منی سم ویئر ایلس, یو مسٹ ہیو, کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے آپ کو. آج کل کے اس ہائپر انفلیشن کے دور میں ڈو یو تھنک کہ ہماری ایکسپیکٹیشن صرف انفلیشن کو بیٹ کرنے کی ہونی چاہیے, جو کہ تقریباً انہوں نے تو بجٹ میں کہا ہے کہ 11.5%, بٹ ایکسپرٹ سے کہ 18% تک جائے گا, بلکہ 20% پر بھی جا سکتا ہے, وچ از کوائٹ ہیوج. 20% انفلیشن, اٹس لائک انہرڈ آف. تو آپ کو جو ہم اسٹارٹ میں بات کر رہے تھے نا کہ لوگ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ گاڑی لیں گے, یہ لیں گے اور یہ ہم پیسے ڈبل کریں گے. رائٹ ناؤ دا ایکسپیکٹیشن شوڈ بی جسٹ کہ یار ہم انفلیشن کو بیٹ کر لیں, دیٹس اٹ. ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ اس ٹائم کے اوپر نا انفلیشن کو بیٹ. اب میں نے نا ایک ٹول بنایا تھا اکنامک, اس کو دیکھنے کے لیے. میری اپنی انویسٹمنٹ تھی ایک پلاٹ کے اندر. جب میں نے ٹول بنایا نا, میں نے اس کا امپیکٹ دیکھنے کے لیے دیا کہ یار اس کا امپیکٹ کیا تھا نا, میں نے کیا بنا تو دیا. تو وہ میں نا صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں نے ₹10,00,000 کا پلاٹ 2010 میں لیا تھا نا, اور میں نے اس کو ₹18,00,000 کا سیل کر دیا 2018 یا 17 کے اندر, سو بیسیکلی آئی میڈ 70% آف دا پروفٹ. یہ لگ یہی رہا ہے. لیکن میں نے جب اس کو انفلیشن کے ساتھ ٹیگ کیا نا, سو انفلیشن ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم واز 16 lakh rupees. Still I was able to beat the inflation by investing in a plot at that particular time. ٹھیک ہے, اور جب میں نے اس کو کیش میں رہنے دیا ہوتا نا, تو جو ویلیو آف دا کیش واز لیس دین 500,000. 50% اپریشیٹ ہو گیا تھا ویسے ہی, پیسہ پڑے. ٹھیک ہے, اسی طرح میں اس دن سوچ رہا تھا کہ یار میں نے جب ڈگری کی تھی نا 20 سال پہلے, سو آئی یوز ٹو پے 36,000 روپیز پر سیمسٹر. 10 سے میں نے 2005 میں گریجویشن کی تھی. تو میں نے ویسے ایک ہمارے میرے ابھی امپلائی ہیں, وہ بھی ڈگری کر رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ کی ڈگری کی کاسٹ کیا ہے نا, پر سیمسٹر کتنا دیتے ہو؟ کہتا ہے جی 150,000 روپیز کی سیمسٹر کی کاسٹ ہے. میں نے ویسے ہی اس کو نا اپنے ٹول پہ ڈالا. میں نے کہا اگر 2005 میں فار ایگزامپل 6,000 پر منتھ دے رہا تھا,
تو اس کی ابھی انفلیٹڈ پرائس کیا ہونی چاہیے نا آج کل کے دور میں, تو وہ نظر آئی 27,000. سو دیٹ مینس کہ یہ جو سراؤنڈنگز ہیں ہماری, جو ہماری کاسٹ ہے, جیسے یونیورسٹی کی فیس ہوگی, ہمارا پیٹرول پرائسز ہو گیا, ہماری انڈے کی پرائس, چکن کی پرائس, ساری پرائسز, ایوری ون از ایڈجسٹیڈ ان انفلیشن. دی اونلی تھنگ وچ از ناٹ ایڈجسٹڈ از یور منی. اف اٹس ان کیش, یو آر آلریڈی لوزنگ اے ہیل لاٹ آف ویلیو آف دا منی. اس ویلیو جو 6,000 روپیہ جو میں انویسٹ نہیں کر رہا تھا, اس کی ویلیو 500 روپئے سے بھی کم رہ گئی ہے 20 سال کے اندر. تو آئیڈیا یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو فوکس آن بیٹنگ دی انفلیشن جو بھی آپ کی کنٹری کی چل رہی ہے. اور آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ اتنی ڈائیورسیفیکیشن کر لو کہ آپ کو انفلیشن اگر بیٹ کرے نا, دین یو آر ان دا سیف سائڈ. بائی دا وے, میں نے بھی جب انویسٹمنٹ اسٹارٹ کی تھی, آئی میڈ ود دا سیم انٹینشن کہ یار میں نے نا انفلیٹری ویلیو کو نہیں کرنا, اس کو بیٹ کرو نا, دیٹس اٹ. وہ الگ بات ہے کہ ایک گاڑی کی جگہ 5 گاڑیاں ہوگی, 3 گاڑیاں ہوگی. ایکسپیکٹیشن ابھی بھی 0 ہے میری کہ میں نے کوئی 3 گاڑیاں اور نہیں لینی اس سے. جسٹ اگر تو سم ہاؤ میرا اسٹارٹ اپ جس کی میری فنڈنگ ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ ہے, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو اینی انویسٹر بیکاز آئی آلریڈی گاٹ اے لاٹ آف انویسٹمنٹ ان ایسیٹس اویلیبل ان اسٹاکس, جو کہ مجھے منتھ بائی منتھ helping me getting through and building the product, reaching out the audience, educating the people, and then hopefully someday we might be available at a point when people will be reading our data and making an investment decision. That's the time we are basically totally betting on کہ ہم اس وقت پلیٹ فارم کو فلپ کرنے کے قابل ہوں گے. ابھی تو ایجوکیشن ہے, ابھی تو پہلے کرپٹو سے جان چھوٹے, پھر آپ ریئل اسٹیٹ سے نکلیں تو پھر آپ کو شاید اس ایونیو کے بارے میں سمجھنے کا موقع ملے. چلیے ٹریننگس پہ آنے سے پہلے ون لاسٹ کویشچن, ہم جو بات کر رہے تھے EFTs کا, آپ نے ذکر کیا کہ 4-5 بڑی EFTs ہیں, ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں. از اٹ سیم لائک انڈیکس فنڈ, EFTs سیم ایز انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں؟ جی یہ ETFs کہتے ہیں, ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈس, ٹھیک ہے. سو نارملی کیا ہوتا ہے کہ دے ڈائیورسیفائی اے پورٹ فولیو انٹو ملٹیپل سیکٹرس, اور نارملی وہ ٹاپ آف دا سیکٹرس کی کمپنیز کو ہی رکھتے ہیں. جیسے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے اندر آپ کی PPL اینڈ ODGCL اور دا ٹاپ کمپنیز, تو دے آر پارٹ آف دیٹ پرٹیکولر انڈیکس فنڈ, ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کے اندر ایونسیون از پارٹ آف میزان ETF, ٹھیک ہے. آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ میں PSO از پارٹ آف دیئر کمپنی. فارماسیوٹیکل میں سیل کمپنی آپ کی. اب یہ ڈائیورسیفائڈ بزنس, دیکھا اتنا ایزی کام ہے. میں کہوں گا یار میرا ریسٹورینٹ نہیں چل رہا, اف آئی نیڈ ٹو ایگزٹ, آئی نیڈ ٹو شٹ ڈاؤن, book 95% loss and then move somewhere else with a real capital. یہاں پہ تو میں کہہ سکتا ہوں یار IT کا سین آن ہے, IT میں جاؤ. میں کہتا ہوں اچھا IT میں بڑا پروفٹ ہو گیا, چلو فارماسیوٹیکل میں چلے جاتے ہیں. ایزی ٹو روٹیٹ اراؤنڈ دا سیکٹرز, یو ڈونٹ نیڈ ٹو بیسکلی, ٹھیک ہے اگر ہلکا پھلکا لاس ہو بھی جاتا ہے, اٹس بیٹر دین شٹنگ ڈاؤن دا بزنس. اور ایزی ہے میرے خیال میں. تو لوگوں کو اتنی کمپلیکسٹی بنائی ہوئی ہے اس چیز کو. اگر آپ کو نہیں پتا کیا کرنا, آپ ETF لے لو جا کے چپ کر کے, اور مزے کی بات ہے لیتے جاؤ. یہ نہ دیکھو کہ اس کی پرائز کیا ہے. 5 سال بعد آپ میرے خیال میں نعیم بھائی کو دعائیں دے رہے ہوگے کہ یہ ETF کے بارے میں یہاں سے سنا. تو آئیڈیا یہ ہے کہ یو جسٹ نیڈ ٹو کنسسٹنٹلی ڈو دا سیم تھنگ, اور اس کو آپ اپنی وہ بنا دیں کہ ایک عادت ہے کہ یار 5,000 روپے ہے, میری لاکھ سیلی تھی, 5% از گوئنگ ان دا ETF, 5% از گوئنگ ان دا ETF. پہلے مہینے مجھے شاید 8 روپیز کا ملا پر ETF شیئرز جو تھا, اگلے مہینے شاید 7.5 کا مل گیا, اس کے اگلے مہینے شاید 9.2 کا مل گیا. اب 5 سال بعد جائیں گے تو ایوریج کاسٹ آپ کی شاید 9 اور ETF شاید 18 روپے کا ٹریڈ ہو رہا ہو. اور بائی دا وے ETF اٹ سیلف کین گیو یو دا ڈیویڈنڈ ایز ویل. یہ ساری کمپنی جب ڈیویڈنڈ دیتی ہے تو سال کے اینڈ پہ آپ کو ڈیویڈنڈ کیش آؤٹ پہ بھی ملتا ہے. یو کین ری انویسٹ دا کیش اور انجوائے دا کیش. اینڈ دیز ETFs آر ڈفرنٹ دین میوچل فنڈز, رائٹ؟ یا یہ تقریباً سیم چیز ہوتی ہے؟ ایک ہی چیز ہے. میوچل فنڈ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ڈیسیجن کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ETFs ہیں نا, دے ری بیلنس دیئر پورٹ فولیو ونس اور ٹوائس اے ایئر, ٹھیک ہے. سو اٹس لائک پیسیولی. میوچل فنڈ میں کیا ہوتا ہے نا, اگر 100 بندوں نے میوچل فنڈ پہ انویسٹ کیا ہوا ہے اور 50 بندے کے ہمیں پیسے چاہیے, تو دے نیڈ ٹو سیل دیٹ پرٹیکولر کمپنیز ٹو میک دا کیش اویلیبل سو دیٹ دے کین کیش آؤٹ. ETFs میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انڈرلائنگ آف دا ویلیو ڈٹرمن دا پرائز آف دا ETF. میوچل فنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ انڈرلائنگ ویلیو آف دا کمپنیز ایٹ دیٹ پرٹیکولر ڈے, اگر آپ نے زیادہ کیش آؤٹ کر لیا تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ نے کوئی اچھی چیز بڑی قیمتی لی ہوئی تھی, وہ ابھی سستے میں تھی, تو آپ کو نکال کر دینا پڑا کیونکہ لوگوں نے پیسے لینے تھے. تو تھوڑا سا ڈفرینس ہے. میوچل فنڈ کی بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ ویل ایجوکیٹڈ CFA یہ سارے سرٹیفائڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اگین وہی کہتا ہوں کہ اف یو آر ایبل ٹو گیٹ اے کار, کہ آپ کی اتنی اتھارٹی کہ آپ فراری لے سکتے ہیں,
but it's not necessary you will drive safely from point A to point B just because you can basically afford a Ferrari. At the end of the day, it's the driver who is basically driving the car. So the driver is your mind. If you are not that educated, mutual fund is the right way to do it. کہ میوچل فنڈ کے لوگ جو ہے وہ کمپیریٹیولی آپ کو بہتر ریٹرن بنا کے دے سکتے ہیں. ایون اف یو آر اسٹل انٹرسٹیڈ ان انویسٹنگ یور سیلف فار دا فرسٹ ٹائم, ETF از یور سیکنڈ بیسٹ آپشن. اینڈ ونس یو گیٹ ایجوکیٹڈ, میرے خیال میں دیکھیں جب بھی لوگ کوئی آئیں گے نا, دیر از اے لرننگ سارٹ آف کاسٹ وچ یو نیڈ ٹو بیئر ٹو انڈرسٹینڈ دا ہول پروسیس. میں نے بھی کی تھی 3-4 سال, بہت لاسز کیے میں نے, ٹو دین انڈرسٹینڈ کہ یار یہ رائٹ طریقہ ہے اس کو کرنے کا. ٹھیک ہے, کم ود اے لمیٹڈ کیش اف یو آر ڈوئنگ یور سیلف. لاس ہو بھی جائے وہ آپ کو لرننگ ملے گی. ٹھیک ہے, بٹ ونس یو انڈرسٹینڈ دا ہول بزنس دین ٹرائی ٹو بلڈ دیٹ پرٹیکولر ایسٹ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. یہ جتنی بھی باتیں ہم نے کی ابھی اسٹارٹ سے ابھی تک, دس از سم تھنگ دیٹ یو آر ٹیچنگ ان یور ٹریننگ کورسز, یا ٹریننگ کورس ایک ہے, 2 ہیں, کس قسم کی ہرارکی آپ نے سرمایہ.pk کے انڈر بنائی؟ وہ تو ہمیں تو وہ کیلکولیٹر اور وہ پورٹ فولیو کا تو پتہ چل گیا, بٹ کمنگ ٹو دا امپاورنگ آف دا اسٹوڈنٹس پارٹ, کہ کس طرح آپ امپاور کر رہے ہیں. میں آپ کو ویسے بتاؤں, دیکھیں میں نے جب میں نے پورٹل بنا دیا نا, سو میں نے کہا میں نے بڑا تیر مار دیا, دیکھو میں نے خود پیسے بنا رہا ہوں, یہ ڈیٹا سامنے ہے. میں ویسے آپ کو بتاؤں, جب میں نے انیشلی اسٹارٹ کیا تھا نا, آئی بیسکلی لک ان ٹو ملٹیپل سورسز ٹو میک دا ڈیسیجن. ون فائن ڈے آئی ریئلائز کہ یار میں پورٹل بنا رہا ہوں, میں خود نہیں اپنے پورٹل پہ آ کے ڈیسیجن میکنگ کر رہا, تو میں دوسروں کو کیا ایجوکیٹ کروں گا. آئی اسٹارٹیڈ انٹیگریٹنگ آل دیز تھنگ ان مائی اون پورٹل. اب میری 99% آف دا تھنگ آئی جسٹ گو ٹو مائی پورٹل, ایک ریئل ٹائم پہ نیوز آئی ہے, مجھے نوٹیفیکیشن آ گیا, مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے, وہ تو 100-200 نوٹیفیکیشن رہی ہوتی ہے. میں نے 3-4 کمپنی میں انویسٹ کیا, جب اس میں کوئی ہلچل ہوتی ہے تو مجھے ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے یہ کہ اس میں کسی نے بائی کیا, سیل کیا, یہ نیوز تھی. I don't need to worry about the 550 other companies کے وہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب میں بنا رہا تھا نا, جب میں خود اس پہ ہو گیا کہ یار واو یہ تو زبردست, میوچل فنڈ کہاں پہ بائی کر رہا ہے, یہ تو مجھے انفارمیشن فری میں اپنے پلیٹ فارم سے مل جاتی ہے. میں منتھلی بیسس پہ آ کے دیکھ لیتا ہوں, یار اچھا اس مہینے پہ میوچل فنڈ نے بینکنگ میں بائی کیا ہوا ہے, اچھا یہ جو تھی میزان بینک میں چلے گیا ہے, اچھا یہ سسٹم. اور مزے میں اگر جیسا میں بتا رہا ہوں نا کہ ایونسیون میں اچھے ٹائم پہ گھسا, تو میری ایک بری انویسٹمنٹ بھی تھی. میں سسٹم 110 کا لیا, اور ہائی ویلیو جب وہ اپنے پیک پہ تھا 139 کا, میں نے سیل کر دیا. ٹھیک ہے, اینڈ آئی تھاٹ کہ یار 3 ہفتے کے اندر 28% کا ریٹرن, زبردست یار, اس سے بہتر ہے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے میوچل فنڈ سسٹمز نے کتنا ریٹرن دیا ہے ان دیٹ پرٹیکولر ایئر, کتنے کی پرائس ہوگی اس کی ابھی؟ آئی ڈونٹ نو, 825 روپے تک گیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میں 1 سال کووڈ کی بات کی, 1 سال کی فگر بتا رہا ہوں. انہوں نے 100% بونس دیا ہے, 720 روپے سے 360 پہ آئے ہیں. اگر میرے پاس 100 شیئرس تھے وہ ڈبل ہو گئے ہیں, پرائس ہاف ہو گئی ہے. اگر آپ پری بونس سے پہلے دیکھیں ابھی بھی وہ 700-800 روپے کا ٹریڈ ہو رہا ہے. اگر $1,00,000 روپے بھی ہوتے تو وہ 8 لاکھ ہوتے ابھی. ٹھیک ہے, بٹ وی تھنک ایپل از اے گڈ کمپنی, نیٹفلکس از اے گڈ کمپنی, وی تھنک گوگل ول گیو یو بیٹر منی. میرے خیال میں آئی ایم پریڈکٹنگ رائٹ ناؤ کہ ان نیکسٹ 10 years ون آف دا IT کمپنی ول بی دا ٹاپ 5 کمپنی آف KSE 100 انڈیکس. ابھی وہ شاید 70-80 میں ہوگی, لیکن دی وے دے آر گروئنگ, اٹ مائٹ بی سسٹمس, اٹ مائٹ بی ایونسیون, بٹ دے ول بی دا ٹاپ 5 کمپنیز ان دا اسٹاک ایکسچینج لسٹڈ. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس کو وہ کرنے کے لیے. تو آپ کا ہم بات کر رہے تھے امپاورنگ آف دا اسٹوڈنٹ. ہاں, میں ویسے بتا رہا تھا جب میں نے پلیٹ فارم بنایا تھا, تو میں جب خود اسٹیک آن ہو گیا اس کے ساتھ, تو جب میں لوگوں کو بتاتا تھا نا, سر وہ ویب سائٹ کا ڈیزائن تو اچھا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, ڈیٹا کیا ہے, یہ کس طرح کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ بڑا مسئلہ بن گیا نا, ایک تو پہلے ڈیٹا نہیں تھا, اب ڈیٹا آ گیا تو اس کا سمجھنا مشکل ہو گیا. تو میں نے نا پہلی جو ٹریننگ لی تھی وہ میں نے امار کی لی تھی, کیپٹل مارکیٹ آف فنڈامنٹلس. ہی از اے گریجویٹ فرام لمس. ٹھیک ہے, وہ ماشاء اللہ مجھے خود سمجھ آئی ہے. وہ جب وہ آئے نا, میں نے کہا یار میں پورٹل بنا رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. وہ ہی یوز ٹو یار کیوں بنا رہے ہو نا, یہ کیا ضرورت ہے کرنے کی. میں کہتا بندے ہی نہیں, انویسٹر ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ دیکھیں نا, میں بنا رہا ہوں. وہ میں اسی ٹریننگ کے بعد سے نا چیزیں بلڈ اپ کرتا گیا. اچھا, بائی دا ٹائم دا پلیٹ فارم واز ریڈی, دا میجر پرابلم وچ آئی رائٹ ناؤ تھنک از دی ایجوکیشن. یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں نا, اٹس ویری ایزی ٹو سے بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایگزیکیوٹ. ٹھیک ہے, تو میں نے ریئلائز کیا, میں نے کہا یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ کیا کریں. یہ ROI کیلکولیٹر, انفلیشن ڈیفلیشن کیلکولیٹر, پتہ نہیں کتنی زیادہ چیزیں ہیں.
دین آئی ریئلائز کہ یار جو بیسک چیز ہے وہ یہ نہیں ہے, ایگزیکیوشن کبھی مسئلہ نہیں رہی تھی. میں نے آج تک 7 سال میں کبھی مجھے مسئلہ نہیں ہوا, میں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں, میں کوئی چیز بائی یا سیل کر سکتا ہوں. ایگزیکیوشن واز نیور اے پرابلم واز ود دا مائنڈ سیٹ کہ وائی آئی ایم ڈوئنگ دس, وائی آئی نیڈ ٹو بائی دس اینڈ وائی آئی نیڈ ٹو سیل دس. یہ جو وائی ہے نا, اس کا جو آنسر ہے نا, میں نے پڑھ لکھ کر خود سمجھ کے میں نے کیا, پلیٹ فارم بلڈ کیا. جب یہی کیوریاسٹی کسی اور بندے پہ جو ابھی ویورز آئیں گے ان پہ بھی ہوگی, then what the thing which I did was to basically start giving the trainings around all the financial assets. ٹھیک ہے, ابھی ہماری 2 ٹریننگز ہم نے اس کو کیا ہوا ہے. ایک کیپٹل مارکیٹ آف فنڈامنٹلس ہمار کی ہے, ایک فراز کی ٹریننگ ہے ٹیکنیکل انالیسس کی. جتنے بندے میں نے دیکھے ہیں پچھلے 3 مہینے میں, جتنوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے مجھے, جتنے لیکویڈیٹ ہوئے ہیں, ابھی 2 ویکس ہوئے ہیں ان کے 3rd بیچ, جو 4th بیچ ہمارا ماشاءاللہ سال سے اوپر ہو گیا ان کے. پہلا اسٹارٹ میں نے فراز کی ٹریننگ سے کیا, اینڈ دیٹ اٹ سیلف از اے ویری انسپائرنگ اسٹوری فار می. جو میں نے پہلی ٹیکنیکل انالیسس کی ٹریننگ کی نا, وہ کسی اور سے کی. اچھا, یہ آئیڈیا میں اس کے پاس لے کر گیا, یار اس ٹریننگ کو نا ایمبیڈ کرو اس پلیٹ فارم کے ساتھ. یو ڈو دا ٹریننگ, آئی ڈو دی انالیٹکس, اینڈ وی کین ڈیلیور سم تھنگ وچ از ویری یونیک. نہیں, وہ بھائی مانے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں, وہ تو الٹا ڈیموٹیویٹ کیا مجھے کہ یار بندے ہی نہیں ہے, انویسٹر ہی نہیں ہے, آپ کیوں اتنی ایفرٹ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. میں تو ٹریڈنگ کر رہا ہوں, میں ٹھیک ہے ٹریننگ بھی چل رہی, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح کی کرنے کی. اینڈ آئی واز بٹ ڈی موٹیویٹیڈ, بٹ دیٹ, اور میرے خیال میں انہوں نے بڑا بھلائی کی میرے ساتھ ایک لحاظ سے کر کے, بیکاز ہی واز سیئنگ ان دا رائٹ وے کہ کیوں کر رہے ہو نا جب بندے ہی نہیں ہے. دی تھنگ اگین وچ آئی ایم سیئنگ کہ میں نے نا اس کو پھر یہ سوچنا اسٹارٹ کیا کہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دین آئی اسٹارٹیڈ کہ مجھے آئی نیڈ سم پارٹنر ٹو بیسکلی اسٹارٹ فوکس آن دی ایجوکیشن. آئی کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ آن مائی اون. ون فائن ڈے ایک مجھے ٹریڈ وتھ فراز کا ایک پیج تھا, آئی فاؤنڈ دیٹ پرٹیکولر پیج, اینڈ آئی فاؤنڈ دیر واز سم پرسن ڈوئنگ انالیسس آف ہم نیٹ ورک کہ دیکھیں میں نے یہ کہا تھا یہ ادھر سے ادھر جائے گا تو وہ ہو جائے گا, اینڈ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ ہیپنڈ. میں نے کہا چلو ایک کا تکا شاید چل گیا ہوگا, دوسرے اس پہ ریویو پہ چلتے ہیں, آگے وہ بھی زبردست چل گیا. تیسرا 4 میں آئی واز ریئلی انسپائرڈ کہ یار ہی از ڈوئنگ سچ اے نائس تھنگ آف ٹیکنیکل انالیسز اور یہ وہ. سو آئی ریچڈ آؤٹ ٹو ہیم آن ہز موبائل نمبر. ہی واز ڈوئنگ اے بروکریج سارٹ آف تھنگ وتھ سم بروکرز. تو میں نے کہا جی فراز, آپ فراز بات جی, میں نے کہا یار آپ سے ملنا تھا. اچھا, نارملی کیا ہوتا ہے نا اس انڈسٹری میں, ہوتا ہی ہے کہ نارملی لوگ اپنے نام سے نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نام بھی کوئی پتہ نہیں کیا انگریزوں کے نام پہ رکھ لیں گے, بیکاز ہوتا کیا نا اس بڑا ہی رسپانسبلٹی کا کام ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ رانگ کال دے دی, نکلنے کا نہیں کہا, رانگ بائی دے دی, تو اس طرح کے کافی نیمن نام کے لوگ ہیں وہ غائب ہو جاتے تھے جب وہ رانگ کال دے کے نکلتے تھے نا. نارملی جب چیزیں ہٹ ہوتی تھی تو وہ اسکرین شاٹ اور واٹس ایپ گروپ آ جاتی تھی, جب غلط ہوتی تھی تب وہ نہیں آتی تھی. تو میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ٹریڈ وتھ فراز جو ہے نا, فراز از سم رینڈم نیم, اٹس ناٹ فراز. ٹھیک ہے, تو آئی کالڈ ہم, یار میں یہ ایک پلیٹ فارم بنا رہا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اگر ہم کسی طرح کولیبریٹ کر دیں. کہتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے, آپ ایک کام کریں, آپ میرے گھر آ جائیں. پہلے دن ہی انہوں نے گھر بلا لیا. تو میں نے کہا یار یہ گھر بلا لیا ہے, مطلب کہ یہ کوئی جینون بندہ لگ رہا ہے. اینڈ ہی بیسیکلی ٹریٹڈ می ویری ویل. میں نے جب آئیڈیا کیا, کہتا ہے یار یہ پہلے بندے ہو جو کہ تھوڑے ایجوکیشن کے اس سے کر رہے ہو, اور نارملی لوگ نہیں کرتے ہیں, لیکن جتنا بھی میرے سے ہوا میں آپ کے ساتھ سپورٹ کروں گا. لیکن اٹ ٹک می ہول ایئر ٹو کنونس فراز کہ یار اب تو لوگ ٹپ لاس کر رہے ہیں, کم ٹو مائی پلیٹ فارم. دیر آر سو مینی پیپل ہو آر بکنگ لاس ہو نیڈ دس ایجوکیشن. لیکوڈیٹی کرپٹو کے اوپر ملین لوگ سے اوپر انویسٹڈ ہیں پاکستان کے اندر, اینڈ دو ڈونٹ ایون نو وائی دے آر ڈوئنگ دس. ٹھیک ہے, سو ون فائن ڈے ہی ٹولڈ می کہ یار میں نا آپ کے ساتھ آ رہا ہوں, تو وٹ وی کین ڈو فرام اسٹارٹ از, مجھے سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے, وی شوڈ اسٹارٹ ود اے ٹریننگ. اچھا, میں نے کہا کہ کیونکہ وہ ٹریننگ تو کچھ کرتے نہیں تھے, ہی یوز ٹو ڈو ہز اون انالیسز, اور مجھے کوئی بیک گراؤنڈ ٹو بی آنیسٹ نہیں پتہ تھا کہ وٹ ہی ہیڈ میڈ اور وٹ ہی واز ڈوئنگ. سو وین ہی کیم اپ ود ہز اون ٹریننگ, سو پہلا تو پورا بیچ میں ویک بائی ویک نا ساتھ, میں نے کہا چلو اسٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں. میں آئی تھاٹ کہ یار یہ کوئی ایوریج سا کورس ایسے کر دیں گے وہ کر لیں گے. ٹریڈ وتھ فراز کے پہلے 50 جو ہمارے جو ٹریننگ کے جو کورس کے جو لوگ تھے, they eventually signed up for the training which we offered from Sarmaya platform. ٹھیک ہے, پہلا انہی کے جو فالوئنگ تھی وہ آ گئی اس کے اوپر. I was so amazed with the content which he was making. وہ ڈیورنگ دیٹ پرٹیکولر ٹائم 1-2 مس ہیپس بھی ان کے ساتھ ہوئی, انفارچونیٹلی ایک وہ پرسنل کوئی لاس بھی ہوا, بٹ ہی فوکس آن ہز اون پرابلم. ان کو کووڈ ہوا, ہی اگین ٹوک اے بریک آف 2 weeks, فوکسڈ آن دا کانٹینٹ ہی واز سپوز ٹو ڈیلیور. اٹس اے 15-week course, and week by week at till the end of the training, I have seen a different sort of people coming in the training and exiting a training with different mindset. So many success stories in last 1 year by just single training which he was offering.
اور وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ جو ٹریڈنگ کے اوپر جو لیکویڈیٹ ہوتے ہیں, جو لاسز ہوتے ہیں, ہی ہیز بین تھرو ٹو آل دیز تھنگس, اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ایک ٹریننگ کانٹینٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی ابھی بہت انفلکس ہے ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے کہ جی ہمیں چاہیے ٹریننگ, اینڈ وی انڈرسٹینڈ, لیکن وہ جو ہمارا جو ایک جو ڈفرینٹ چیز ہے نا جو ہم ڈلیور کریں اپنی ٹریننگس کے اندر, اٹس بیسکلی دا مینٹرشپ آف دا ٹرینر. اور ایک بندہ 9 لاکھ بندوں کو تو کر نہیں سکتا. وی سم ہاؤ مینیج ٹو ایڈجسٹ سو مینی پیپل ان دا ایگزسٹنگ بیچ, بٹ دی اسٹوریز وچ آئی ایم ہیئرنگ, دا پیپل ہو آر جوائننگ اوور کورس, 72,000 pound is right now 10,000 pound. کتنے کروڑ روپیہ از رائٹ ناؤ نتھنگ, کتنے لاکھ روپیہ از رائٹ ناؤ نتھنگ. سو مینی لاسز دے ہیو میڈ ان دا لاسٹ 3-4 months. اور اگین دیکھیں لوگ ایمبیشیس ہیں, دے وانٹ ٹو میک منی, دے وانٹ ٹو میک دیئر لائف ایزی, لیکن دیر از اے ڈفرینٹ وے ٹو ڈو اٹ. بغیر ایجوکیشن کے آنکھیں بند کر کے آپ بغیر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. ریزن کیا ہے, 15 week کا پورا انالیسس کا کورس ہے. تو میک شیور کہ آپ ایسے لیول پہ ہوں جہاں پہ کوئی آپ ڈھنگ کا انالیسس کر کے کر رہے ہوں. یہ نہیں کہ بٹ کوائن لے لیا اور پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی سپورٹ کیا ہے, ریزسٹنس کیا ہے, لینا بھی چاہیے, ڈیمانڈ بھی ہے کہ نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ بٹ کوائن اونلی, اٹس جنرلی اباؤٹ all the tradable assets. You can apply your learning in stock exchange, in commodities, in forex, in crypto, in any asset. We don't advertise for any specific asset. People apply the knowledge in any asset which they are currently working. اور پھر امار کا کورس, because I took the course myself, I built the whole platform, so it make more sense کہ fundamentally markets کو کیسے سمجھتے. It's not about stock exchange alone. جب میں بزنس کر رہا تھا اور انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہا تھا تو میرا بزنس کیوں ریونیو کم کر رہا تھا. پیپل اسٹاپ کمنگ ان ٹو مائی ریسٹورینٹ. انٹرسٹ ریٹ اوپر کرتے ہیں, لوگوں کی اسپینڈنگ کم ہو جاتی ہے. اٹ امپیکٹڈ دا بزنس. میں نے بزنس رول آؤٹ کیا بیکاز آئی تھاٹ کہ یار شاید ہمارا فلیور ہی نہیں صحیح. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کی جو انٹرسٹ ریٹ کی جو پالیسی تھی دیٹس افیکٹنگ اوور بزنس. تو میکرو اکنامکس کو سمجھنا, دنیا میں کیا چل رہا ہے, گلوبل ہوگی دنیا. نیسڈیک رات کو اگر نیگیٹو کلوز ہوتا ہے نا تو یہاں نیگیٹو ہی اسٹارٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا امپیکٹ یہاں پہ بھی ہوتا ہے. پورا کو ریلیشن ہے, پوری سائنس ہے یہ. ڈالر اوپر جا رہا ہے, ہم کیونکہ ڈالر اوپر جا رہا ہے ساری کمپنیاں نیچے جا رہی ہیں. آئی ٹی کیوں نیچے جا رہی ہے؟ ریونیو تو سسٹم کا ڈالر بیسڈ ہے. آئیڈیا از کہ جب کوئی چیز نیچے جا رہی ہو اور اس کا امپیکٹ پازیٹیو ہے, یو نیڈ ٹو بائی اٹ, سمپل. اور یہ ساری ایجوکیشن سے ہوگا, وداؤٹ ایجوکیشن آپ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں دا کمبینیشن آف بوتھ دیز کورسز, اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو اپلائی کر سکیں پریکٹیکل لائف کے اندر, یو کین میک ہیل لاٹ آف منی. دیٹس اٹ. آسم. ابھی نیکسٹ بیچ کب شروع ہونے والا ہے آپ کا؟ 2 مہینے بعد ہوگا تقریباً امار کا. فراز کا تو there's so many requests to join in that particular training, but we have opened pre-registration for both the courses. زبردست. تھینک یو ویری مچ لئیق بھائی, دیٹ واز ویری ان ڈیپتھ اینڈ ویری انفارمیٹیو. آئی ریئلی انجوائے اٹ بیکاز مجھے انٹرنیشنلی تو پتہ تھا لیکن پاکستان کی ڈائنامکس کا کچھ زیادہ آئیڈیا نہیں تھا, تو اس لیے میں پوری کنورسیشن بڑے غور سے ہر لفظ کو, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ میں صرف آپ کو سن رہا ہوں بیکاز اٹ ریئلی مینز اے لاٹ. اینڈ آپ کو اسٹاک ایکسچینج میں اکاؤنٹ کھولنا چاہیے یہاں پہ. اچھا, مزے کی بات یہ میرا ہے. اچھا, میرا ہے لیکن میں نے کبھی نہیں کیا, کبھی موقع ہی نہیں ملا. مطلب کہ اتنی چیزوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ اکاؤنٹ بس کھلا ہوا ہے, اور اس کے بعد میرے خیال میں اس سے پیسے بھی کٹتے ہیں نا. میں نے ڈالے وہ پیسے بھی ختم ہو گئے. کچھ پتہ نہیں 10,000 تھے کہ 15,000 تھے. وہ میرے خیال میں اگر آپ ٹریڈ نہیں کرے تو مہینے کے کچھ کاٹتے ہیں. رائٹ ناؤ دا بیلنس از لٹرلی زیرو. تو نو, بٹ ریئلی فارورڈ لوکنگ ٹو اٹ کہ یار کچھ کیا جائے. وائی ناٹ انویسٹ سم پارٹ آف دا پورٹ فولیو ان اسٹاک ایز ویل. تو آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آیا انشاءاللہ. اچھا, آپ کو آڈینس کہاں پہ ڈسکور کر سکتی ہے؟ مطلب یو آر ایکٹیو آن یور فیس بک یا انسٹاگرام یا لنکڈ, ویئر کین پیپل کین فائنڈ یو؟ بڑا مشکل کام ہے. پیپل ڈو ریچ آؤٹ ٹو می ڈائریکٹلی آن دا لنکڈ اینڈ آن. آئی ایم ٹوٹلی ناٹ ایکٹیو آن انسٹا, دو آئی ایم ایکٹیو آن دا فیس بک. بٹ اگین وہ تھوڑا سا دو پیپل ریچ آؤٹ ٹو می ڈائریکٹلی اپریشیٹ اباؤٹ دا کانسیپٹ what I am implementing, but I am active on the LinkedIn or Insta and Facebook.
اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم sarmaya.pk جو کہ آپ کا مین چینل. ایک میں اور بات بتا دوں, اٹس ناٹ اباؤٹ دا ٹریننگ جو وی آر ڈیلیورنگ, آئی ہیو آلسو اسٹارٹیڈ ایجوکیٹنگ اباؤٹ دا پلیٹفارم اٹ سیلف آن مائی یوٹیوب چینل ایز ویل. اف یو آر نیو ٹو انویسٹمنٹ, سو دیر از اے سیریز وچ آئی ایم میکنگ thrice in a week, 2 small سیریز. لیکن جو کانسیپٹ تھا, جو لوگ sarmaya.pk کھولیں گے اور وہ ایک ایلین سارٹ آف انفارمیشن نظر آئے گی, اس کو ایزیلی سمجھنے کے لیے وہ پوری انفارمیشن میں بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ لاٹ آف پیپل مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو افورڈ دا ٹریننگس, اینڈ ایون وی کین ناٹ افورڈ ٹو گیو ٹریننگ ٹو دا لاٹ آف پیپل. سو دیٹ از اے فری ٹپ اور فری انفارمیشن وچ از آلریڈی اویلیبل. ایٹ لیسٹ یو کین کک اسٹارٹ یور انویسٹمنٹ from that particular series as well. Makes sense. Thank you very much Laik bhai, and I will also post the sarmaya.pk جو ان کا ویب سائٹ ہے اور جو ان کے یوٹیوب کا چینل ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. if you are somebody who is looking to be invested in the stock market, آپ وہ جا کر چیک کر سکتے ہیں. if you cannot afford the courses on his website, تو آپ جائیں ان کے یوٹیوب چینل سے فری میں لرن کریں, اینڈ ہوپ فلی جب آپ کچھ کمائیں تو پھر ان کا کورس لے لیں اور مزید اپنے اسکل کو ڈیولپ کریں. ایز یوزول I hope you enjoy this podcast. Make sure you share it with your friends, and don't forget to subscribe to our YouTube channel as well. Thank you.